अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 3 सफ़ा नंबर 8 इशारा ए। 8वें सफ़े का ये पहला इशारा है और आज के सबक में हम सूरह बकरा से आयत नंबर 58 और 59 पढ़ेंगे। आज के सेशन में आप सबको खुश आमदीद। QC 2 से हमने बराह रास्त मुसहफ़ से जब पढ़ना शुरू किया तो पहले 5 सफ़हात हमने पढ़े थे। उसमें हिदायत का मज़मून था जिसमें 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा हुआ, मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। फिर आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा था जो सबसे पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। फिर QC 2 के बाद QC 3 जब शुरू किया सफ़ा नंबर 6 से 10 तक, इसमें बनी इसराइल का तज़किरा है। बनी इसराइल एक बड़ी कौम गुजरी है जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई, लेकिन उन्होंने इस हिदायत की कदर नहीं की। तो ये जो 5 सफ़हात हैं, सफ़ा नंबर 6 से 10 तक, यानी सेकंड क्वार्टर होगा पहले पारे का, हम QC 3 में कवर करेंगे। QC 3 में पढ़े जाने वाले जो 5 सफ़हात उनको अपने बाएं हाथ की उंगलियों पर हम ऐसे सीखते हैं कि छोटी उंगली सफ़ा नंबर 6 है और बितरतीब ये सफ़ा नंबर 10 तक। ये 5 सफ़हात हैं और हर सफ़े पर 4 इशारात हैं, यानी कि 4 मज़ामीन हैं। तो इस एतबार से पूरे इस कोर्स में 20 मज़ामीन होंगे, 20 इशारात होंगे। तो अब तक जो पढ़े गए 2 सफ़हात हैं, यानी सफ़ा नंबर 6 और 7, इसके इशारात का एक दफ़ा हम इयादा करते हैं। सफ़ा नंबर 6 था हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। सफ़ा नंबर 7 है फ़िरौन से निजात, 4 इसरातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। इख्तिसार के साथ इनको हमने याद किया था, हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन, फ़िरौन, 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। और इन 2 सफ़ात के इशारात को याद रखने के लिए हमने एक जुमला याद किया था। हिदायत बनी इसराइल के लिए कि वो करें नेक काम उस दिन के लिए, हिदायत बनी इसराइल के लिए कि वो करें नेक काम उस दिन के लिए। सफ़ा नंबर 7 था फ़िरौन, 40 रातें, बछड़े की इबादत और अल्लाह को दिखाओ वाले मुतालबा को याद रखें। तो ये 2 जुमले अगर हमें याद हो जाएँगे तो सफ़ा नंबर 6 और 7 के इशारात इंशाअल्लाह हमें याद रहेंगे। इसके बाद सवाल नंबर 8 जो आज से हमने शुरू करना है, इसके इशारात को एक दफ़ा देख लेते हैं। बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सज़ा। बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सज़ा। इन इशारात को इख्तिसार से अगर हम याद करना चाहें, बस्ती, पानी, खाना, सज़ा। बस्ती, पानी, खाना, सज़ा। आइए तारुफ देखते हैं आज के सबक का। पहला इशारा है सफ़ा नंबर 8 में, बस्ती में दाखिला। इससे पिछले भी आयात में हमने देखा कि मुसलसल अल्लाह ताला बनी इसराइल पर होने वाली नेमतों को बयान कर रहे हैं और नेमतों को लेकर उनके मुताल्लिक बनी इसराइल का जो रद्द-ए-अमल है उसका भी बयान चल रहा है। तो आज की जो आयात हैं इसमें भी इसी तरह से ही तज़किरा होगा। बस्ती में दाखिला। आइए असबाक देखते हैं, आज की दोनों आयात में असबाक बहुत अहम हैं। असबाक क्या हैं कि बनी इसराइल पर इनाम के तौर पर यह बात कही गई थी कि वो बस्ती में दाखिल हों, मगर 2 शर्तों के साथ। चूँकि बनी इसराइल ने ये मुतालबा किया था कि हमें खाने के लिए ऐसी चीज़ें चाहिए जो ज़मीन से उगती हैं, हमें आसमान से जो तैयारशुदा खाना मिलता है वो हमें नहीं चाहिए, उस पर हम सब्र नहीं कर सकते, हमें ज़मीन से उगी हुई चीज़ें चाहिए। तो उनके इस मुतालबे के बाद उनको कहा गया था कि तुम बस्ती में चले जाओ, बस्ती में दाखिल हो जाओ फलाँ बस्ती में, और तुम्हें वहाँ पर ये सारी चीज़ें मुयस्सर हो जाएँगी। लेकिन बस्ती में दाखिले के लिए कुछ शराइत बयान की गई थी
کہ ان شرائط کے مطابق تم داخل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے یہ جو شرائط تھی ان کی خلاف ورزی کی، تو اس خلاف ورزی کی وجہ سے ان کو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ آج کی آیات کے اندر اسباق ہیں، انشاءاللہ آیت کو پڑھنے کے بعد ہم دوبارہ سے ان کو دیکھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے آج کے سبق میں پہلی آیت اس کو تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا لفظ بلفظ ترجمہ سیکھیں گے، اور اس کے بعد با محاورہ ترجمہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قُلْنَا، وَإِذْ یہ دو ٹکڑے ہیں، واو اور از۔ واو کا معنی اور، از جب، قُلْنَا ہم نے کہا، قَالَ یقول سے قُلْنَا جمع کا صیغہ ہے، ہم نے کہا، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، یہ فعل ہے، دخلا یدخلو نصر ینصرو کے باب سے ثلاثی مجرد ہے، ادخل تو داخل ہو جا، ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ، حاضی القریہ اس بستی میں، حاضی یہ القریہ بستی، اس بستی میں تم داخل ہو جاؤ، فَکُلُو یہ دو ٹکڑے ہیں، فَکُلُو فا کا معنی ہے پس، پھر کلو فعل امر کا صیغہ جمع کا، اکلا یاکلو نصر ینصرو کی طرح، امر یامرو کی طرح ہم نے فعل پڑھا تھا کسی ٹو میں، تو اس سے کل تو کھا، کلو تم سب کھاؤ، پھر تم سب کھاؤ منہا اس میں سے، منہا اس میں سے یعنی اس بستی میں سے، کھاؤ حیثو جہاں سے بھی تم چاہو، یہ تم جو ہے شاہ خافا ہم نے دو فعل پڑھے تھے، شاہ اور خافا، اس میں شاہ باب سامع سے آتا ہے، شاہ شاؤ شئتا شئتو شئتم، ماضی کے ہم نے سیکھے تھے، جمع کا سیکھا مخاطب کا، جہاں سے تم چاہو کھاؤ، راغدن فراغت کے ساتھ، راغدن فراغت کے ساتھ کھاؤ، اور ادخلو داخل یدخلو سے وہی ہے، ادخلو تم داخل ہو جاؤ، البابا دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، سجدن جو ہے سجدہ یسجد ہم نے پڑھا تھا، تو اس سے آتا تھا نا ساجد سجدہ کرنے والا، تو سجدن اسی سے ہی ایک اور فارم ہے اسم فاعل کی، وہ ہم نیکسٹ کورس میں جا کے سیکھ لیں گے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، وقولو اور تم کہو، قال یقول سے قل، قولو تم سب کہو، حتتن، حتتن کا معنی ہے تو بخش دے، حتتن کا معنی کیا ہے، تو بخش دے، نغفر لکم، تو اب اس کا جواب میں کیا ہوگا، نغفر لکم ہم بخش دیں گے، نغفر غفرا یغفرو ضرب یضرب باب سے آتا ہے، نغفر یغفر، نغفر ہم بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، تو نغفر جو ہے یہ یہاں پر ساکن نظر آ رہا ہے، اس کی بھی کوئی وجہ ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں ہم اس کو سیکھیں گے کہ فعل مضارع کے اندر آخر میں جو پیش ہے یا حرکت ہے آخر سے، وہ کیسے ریموو ہوتی ہے، کیسے اس وہ جزم میں چینج ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کئی وجوہات اس کی آئیں گی انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں ہم سیکھیں گے۔ نغفر لکم ہمیں بخش دے، نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطائیں، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں، یعنی ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور سنزید زیادہ یزید سے ہے نزید ہم زیادہ کریں گے، سنزید انقریب، سین جو ہے انقریب کا معنی دیتا ہے، اس طرح سے سوفا بھی انقریب کا معنی دیتا ہے، تو وسنزید اور انقریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین نیکی کرنے والوں کو، انقریب ہم زیادہ دیں گے، محسنین یہ یا نون سے جمع بنی ہے، محسنین نیکی کرنے والے، یہ تو ترجمہ تھا، اب اس کی مختصر شرح دیکھتے ہیں، اس کا جو پہلا حصہ ہے آیت کا، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، تو جیسا ہم نے انٹرو میں بات کی تھی کہ یہ جو اسباق کیا ہیں اس آیت کے اندر،
تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ہمیں بغیر کسی محنت کے حاصل ہوئی ہیں، انہی میں سے ایک نعمت شہروں اور بستیوں میں سکون کے ساتھ رہنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شہروں اور بستیوں میں تمام سہولتوں کا انتظام فرمایا۔ ہم ایک دوسرے کے پیشوں اور کاموں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے ٹیچر، ڈاکٹر، انجینئر، آرٹسٹ، تاجر وغیرہ تمام لوگ جو ہے ایک دوسرے کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کے تمام بنیادی ضرورتیں ہمیں میسر ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور بڑے بڑے شہروں کو اگر دیکھا جائے اور غور سے اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے لیے خوراک کا انتظام فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کا کی عطا ہے۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کم ہے، اور اس کے سامنے ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے ان تمام نعمتوں کو لے کر۔ تو بنی اسرائیل کو بھی جیسا ہم نے بتایا شروع میں بات کی تھی کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں ایسا کھانا چاہیے جو کہ زمین اگاتی ہے، تو انہیں کہا گیا کہ تم بستی میں داخل ہو جاؤ، اور داخل ہونے کے لیے شرائط بیان کی گئیں۔ سجدن، تم نے سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے، اور حتۃ یعنی بخشش طلب کرتے ہوئے جانا ہے۔ تو یہ ان کی دو شرطیں تھیں۔ اچھا، کھانے کے لیے پہلی شرط کیا تھی؟ ادخلوا الباب سجدا، تم داخل ہو جاؤ باب یعنی دروازے سے، جو شہر کا دروازے سے داخل ہو جانا سجدہ کرتے ہوئے، یعنی کہ عاجزی کے ساتھ داخل ہونا۔ تو عاجزی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یہ پہلی شرط تھی۔ اور دوسری شرط ہے وقولوا حطۃ، اور معافی طلب کرتے ہوئے جانا۔ حطۃ کا مطلب ہے کم کرنا، اتار دینا، کم کرنا، اتار دینا۔ تو اس کا مطلب ہے گناہوں کا بوجھ ہم سے اتار دے، یعنی ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ اس سے یہ بخشش کے معنی میں آتا ہے، گناہوں کا بوجھ ہم سے کم کر دے۔ تو دو خطائیں تھیں، اب ظاہر بات ہے انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ نغفر لکم خطایاکم، تو اگر تم ایسا کام کرو گے، ان دو شرائط پر عمل کرو گے، تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ خطایا کا لفظ جہاں پر استعمال ہوا ہے، تو ایک حدیث اسی کے ریفرنس سے ہم سیکھ لیتے ہیں۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ترجمہ اس کا کیا ہے کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، اور خیر الخطائین یعنی خطا کاروں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں التوابون، جو کہ توبہ کرنے والے۔ یہ ترجمہ بھی اس کا ہمیں سمجھ میں آ گیا اس کے عربی سے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو لوگ بہتر طریقے پر عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی عبادت کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو نبھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اچھا رویہ رکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے ثواب کو بڑھا چڑھا کر عطا کریں گے، ان کو ثواب زیادہ عطا کریں گے، جو کہ تمام عبادت کو احسن طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ تو پہلی آیت الحمدللہ ہماری مکمل ہوئی، یہاں تک دوسری آیت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ فبدل الذین، پس بدل یبدل، یہ علم یعلم کی طرح ہے، بدل یبدل تبدیل باب تفعیل سے آتا ہے، اور ماضی کا پہلا صیغہ ہے بدل۔ فبدل، بس بدل دیا، الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ظالموں نے بدل دیا، قولا، بات کو بدل دیا، غیر الذی، غیر من خلاف، یا الذی اس کے خلاف، یعنی اس کے برخلاف بدل دیا بات کو، قیلا، جو کہی گئی تھی۔ یہ جو قیلا ہے، قالا سے قیلا، ہم نے پیسو وائس پڑھا تھا، قالا اس نے کہا، قیلا اس سے کہا گیا، جو ان کو کہا گیا تھا اس کے خلاف انہوں نے بات کو بدل دیا، لہم، قیلا لہم، جو ان کو کہا گیا تھا۔ فانزلنا، پس انزلنا، ہم نے اتارا، اسلمنا کی طرح، اسلم یسلم، انزلہ ینزلو، تو انزلنا جو ہے یہ فعل ماضی میں جمع کا صیغہ، ہم نے اتارا، پس ہم نے اتارا، علی الذین، ان لوگوں کو پر، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ظالموں پر ہم نے اتارا، رجزن، عذاب، رجزن کا معنی کیا ہے؟ عذاب، من السماء، آسمان سے، تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا،
बिमा कानू बिमा, इस वजह से कानू यफसुकून, जो वो नाफरमानी करते थे। कानू यफसुकून, ये पैसिव के हमने पढ़ा था कंसेप्ट माजी इस्तिमरारी का, पास्ट कंटिन्यूस का। तो जब काना का फेल माजी हो और कोई भी फेल मुजारे आ जाए तो उसके साथ मैच करता हो, कानू भी जमा है और यफसुकून भी जमा है मुजारे में, तो ये माजी इस्तिमरारी बनता है ये जो पास्ट कंटिन्यूस। तो इस वजह से को नाफरमानी करते थे। तो यफ सुकून उस तरह से आ जाता है, अफसा का यूसुफ आ जाता है यफ सुकून, फसा का यफ सुकून। फबद्दल लज़ीना ज़लमू, ये जो पहला हिस्सा है आयत का, बस बदल डाला जालिमों ने बदल डाला, क्योंकि उन्हें ये कहा गया था कि तुमने अल्फाज ये जो इस्तेमाल करने हैं, हित्ततुन कहना है, और तुमने आजिज़ी के साथ दाखिल होना है, सजदा करते हुए दाखिल होना है। तो उन्होंने दोनों के खिलाफ वर्जी ऐसा की कि वो सजदा करते हुए, यानी कि सजदा करते हुए तो सामने से दाखिल होना था उन्होंने, लेकिन वो बैक साइड से दाखिल हुए, यानी पीठ पीठ करते हुए उस दरवाजे से दाखिल हुए, उल्टे पाँव जैसे जाना होता है, ऐसे वो दाखिल हुए। एक तो ये खिलाफ वर्जी हो गई, और दूसरी खिलाफ वर्जी ये हुई कि उन्होंने जो लफ्ज़ उनको बोला गया था हित्ततुन कहना है तुम्हें, हित्ततुन का माना था तो बख्श दे, बख्शिश मांगते हुए जाना था, लेकिन उन्होंने लफ्ज़ बोला हिन्तातुन। हिन्तातुन जो है, ये इसका माना आता है गंदुम, गंदुम अनाज इसको कहते हैं। तो ये मांगते हुए वो दाखिल हो गए, तो उन्होंने उस लफ्ज़ को तब्दील कर दिया। तो दोनों शरात उन्होंने पूरी नहीं की, अल्फाज को उन्होंने बदल दिया। फबद्दल लज़ीना ज़लमू, अल्लाह ने भी अंदाज गुफ्तगू बदल दिया। और कैसे किया? इससे पिछली आयत के अंदर हमने ये पढ़ा था, फरमाया कि अगर तुम ये करोगे तो नग़फ़िर लकुम खतायाकुम, तो तुम्हारे लिए तुम्हारे खताओं को हम बख्श देंगे। तो तुम्हारे लिए ये मुखातब से बात की जा रही थी। तो ये एक इज्जत का पहलू होता है कि किसी को जब बात किसी से करनी हो तो उसकी तरफ मुँह करके उसको मुखातब के अल्फाज इस्तेमाल करके बात की जाए, तो ये उसके लिए एक इज्जत का पहलू होता है। लेकिन अब ये बात करते-करते अचानक से जो है ना वो अल्फाज तब्दील हुए, और अल्लाह ने फरमाया फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू, तो ज़ालिमों ने जो है ना वो अल्फाज को बदल दिया, ज़ालिमों ने उसके खिलाफ बात कर दी जो उन्हें कही गई थी। तो ज़लमा ज़लमू माज़ी का सीगा है गायब का, जो किसी के बारे में हम बात करते हैं, तो अंदाज़े गुफ्तगू का बदलना, ये इस बात की दलालत है कि अल्लाह ताला उन्हें एक तो ये भी सज़ा दी गई, उनको अपनी रहमत से दूर किया, ये उन्हें गायब का सीगा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। और दूसरी बात कि जहाँ उनको सज़ा भी दी गई, और फ़अंज़लना अल्लज़ीना ज़लमू रिज़्ज़म मिनस समा, आसमान से रिज़्क़ का माना होता है शदीद अज़ाब। तो रिज़्क़ का माना क्या है? शदीद सख्त अज़ाब जो है, इसको रिज़्क़ कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने उन्हें जल्द ही ज़ालिमों को दुनिया में सज़ा दे दी, और उसके बाद उनके अमलों की वज़ह से जो वो अमाल कर रहे थे, जो उनको शराइत बताई गई थी, उसके बिल्कुल उन्होंने खिलाफ किया। अब जो सज़ा है का जो तरीका अल्लाह ताला के नज़दीक है, वो हर एक के लिए अलग-अलग है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी जिसको जैसे सज़ा दे। अल्लाह ताला अपने तरीके पर और आज भी ज़ालिमों को मुख्तलिफ तरीकों से सज़ा दे सकता है। जैसे ज़ालिमों को सज़ा ज़ेल तनाव, टेंशन, बीमारियाँ, तल्लुकात, मुलाज़मत, कारोबार, इन तमाम जो के अंदर मुश्किलात पैदा होती हैं, तो ये भी एक सज़ा का तरीका है अल्लाह ताला का जो ज़ालिमों के लिए है। तो अल्लाह ताला हमें इस बात से बचाए कि हम किसी पर ज़ुल्म करने वालों में से हो जाएँ। अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से महफूज़ फरमाए। आमीन। रिज़्क़म मिनस समाए बिमा कानू यफ़सुकून, तो अल्लाह ताला के अहकाम का मज़ाक उड़ाने या उनसे लापरवाही बरतने या उनको बुरा कहने का लाज़मी अंजाम हलाकत और बर्बादी है। क्योंकि बिमा कानू यफ़सुकून, जो नाफ़रमानी किया करते थे। क्योंकि उनके जो तर्ज़ अमल था बनी इसराइल का, वो शुरू से ऐसा ही था कि हर मामले के अंदर वो अल्लाह ताला के अहकामात से रूगर्दानी करते थे, और अगर किसी पर अमल करते भी थे तो बहुत ज़्यादा हीले बहाने तलाश करते थे, और बहुत ज़्यादा शराइत के बाद उस पर अमल करते थे। तो वो हकीकत में ऐसा था जैसे कि वो अमल करते ही नहीं है, तो हर मामले के अंदर वो नाफरमानी का पहलू को अपनाते थे। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने भी उनके लिए हलाकत और बर्बादी का फैसला फरमाया। इसमें अब सबक क्या है हमारे लिए,
یہ جو آج کی آیات میں اس کے اندر سبق یہ ہے کہ ہم نے جب بات عقائد اور عبادات سے متعلق ہو تو ہمیں ہر کام قرآن و سنت کے مطابق کرنا چاہیے، کہ بات عقائد کی ہو یا عبادات کی ہو، تو قرآن و سنت سے ہمیں جو ہمارے عمل جو ہیں یا ہمارے جو بھی عقائد ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے جو قرآن و سنت سے مطابقت رکھتے ہوں، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں، ورنہ بہت ممکن ہے کہ ہم بدعت کے جال میں پھنس جائیں، کیونکہ بدعت جو ہے وہ اس کی بہت سے شکلیں ہوتی ہیں، وہ بہت ہی خوبصورت انداز بنا کر ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے یا ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے، ہم اس کو اپنائے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات کے اندر، خواہ وہ خوشی کے مواقع میں ہوں یا وہ غمی کے مواقع میں ہوں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا ہے، کہ کیا یہ جو عمل میں کرنے جا رہا ہوں خوشی یا غمی کے موقع پر، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، یہ احادیث میں قرآن سنت میں یہ موجود ہے یا نہیں ہے، یا یہ ہماری اپنی گڑھی ہوئی چیزیں ہیں یا ہماری اپنی ہی ہر علاقے کی جو رسم و رسومات ہیں کیا وہ ہیں، تو اس چیز کو بہت زیادہ جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایک حدیث بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے یعنی مذہب اسلام پر نہ ہو تو وہ رد کر دیا جائے گا۔ ہم جو بدعات کی طرف جاتے ہیں اس کو ہمیشہ خوبصورت لبادہ جب اڑا جاتا ہے تو اس کو خوبصورت لبادے کی وجہ سے ہم اس کو یعنی ہم اس کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں یا عبادت سمجھ کر ہم سے کروایا جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں بہت اشد ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم عقائد میں اور عبادت کے معاملات کے اندر خوشی غمی میں ہم دیکھیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں کیا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، یہ صحابہ کرام جو کہ حق کا معیار ہیں، کیا ان کے دور میں کیا ان کے عمل میں یہ چیز ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، اگر نہیں ملتی ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ دوسری آیت الحمدللہ ہم نے مکمل کی، آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں دونوں آیات کا۔ اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو فراغت کے ساتھ، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو بخش دے، ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں، اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے، پھر بدل دیا جن لوگوں نے ظلم کیا بات کو خلاف اس کے جو کہی گئی تھی ان سے، تب ہم نے نازل کیا اوپر ان کے جنہوں نے ظلم کیا عذاب عذاب نازل کیا آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو یہ دونوں آیات کا بامحاورہ ترجمہ ہے، ہم نے اس سے پہلے لفظ بلفظ ترجمہ بھی دیکھا، مختصر شرح دیکھی۔ آئیے اسباب کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر بہت زیادہ انعامات کیے گئے تھے، لیکن اس میں سے ایک بڑا انعام یہ بھی تھا کہ ان کو ان کی خواہش کے مطابق بستی میں داخلے کی اجازت دی گئی، لیکن دو شرائط کے ساتھ، اگر وہ شرائط پوری نہیں کریں گے تو ان کے لیے سزا کے مستحق ہوں گے، تو انہوں نے شرائط کو پورا نہیں کیا، اس کے خلاف کیا تو ان کو سزا بھگتنا پڑی۔ تو ہم نے آج کے سبق میں جو آیات پڑھی ہیں ان کو پڑھنے کے بعد ہم نے دعا کیا کرنی ہے، کہ اللہ میری مدد فرما کہ میں اپنے کاموں اور اپنی باتوں میں تیری فرما برداری کروں، اپنے کاموں میں بھی، اپنے قول میں اور اپنے فعل میں تیری فرما برداری کرنے والا بن جاؤں۔ اور آئندہ زندگی کا ہم نے پلان کیا کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں محسن بننے کی کوشش کروں گا۔ محسن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنی عبادت اور معاملات کو بہتر سے بہتر طریقے پر ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہتر طریقے سے ادا کیا ہوتا ہے، عبادت کیسی ہوتی ہیں کہ عبادت کو وقت پر کرنا، احسن طریقے سے کرنا اور پرسکون طریقے سے کرنا، یہ عبادت کا بہترین طریقہ ہے۔ اس کو سیکھ کر یاد کرنا، سیکھ کر عبادت کرنا، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم جو بھی کرتے ہیں ان کو سیکھ کر، سمجھ کر، پوچھ کر یاد کرنا اور عمل کرنا، یہ احسن طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ اسماء آج کی جو آیت ہے اس کے اندر یہ ہے القریہ، القریہ کا معنی ہے بستی، اور اس کی جمع آتی ہے قرن، دو زبر آئیں گے یہاں پر، تنوین آئے گی، قرن، قریہ بستی ہے، اور قرآن زیادہ بستی کو کہتے ہیں۔ الباب، باب کا معنی ہے دروازہ، اور اس کی جمع آتی ہے ابواب،
اس کی جمع ہے ابواب، دروازے. سجدن، یہ ساجد اور سجدن بیسیکلی اسی کی جمع آتی ہے. ایک ساجد کی جمع ساجدون بھی ہے اور ساجدین بھی آتی ہے، لیکن ایک جمع ساجد کی سجدن بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے خطایاکم. خطایا خطیئتن سنگولر ہے، واحد ہے. خطیہ ایک خطا کو کہتے ہیں، ایک غلطی کو کہتے ہیں، اور خطایا اس کی جمع ہے زیادہ غلطیاں، زیادہ خطائیں، زیادہ گناہ. افعال میں جو سب سے پہلے جو کیٹیگری ہوتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں صحت مند افعال ہیں، دخل یدخل، نصر ینصر سے آتا ہے اور صحت مند والا فعل ہے. دوسرا فعل ہے غافارا یغفر، ضرب یضرب سے نغفر ہم بخش دیں گے، اغفر غافر مغفور اور غفران. غفران بھی لفظ ہے اس کا مصدر ہے، اور مغفرتن بھی اس کا مصدر استعمال. پھر تیسرا جو فعل ہے ظالمو، یہ بھی ظالم یظلم، ضرب یضرب کے باب سے آتا ہے، ظالم اس نے ظلم کیا. فسقا یفسقو، نصرا ینصر سے فاسقا فاسین کا مادہ ہے اور یہ صحت مند والا حرف ہے، صحت مند افعال میں آتا ہے. تو یہ چار افعال جو ہیں دخلا، غفارا، ظلم اور فسقا، یہ ناصرہ باب سے اور ضربہ باب سے آتے ہیں، اور یہ صحت مند والے افعال ہیں جو کہ ہم نے کورس 1 میں کیے تھے. اب اس کے بعد جو کمزور کی کیٹیگری میں راغدن، راغدن جو ہے راغیدہ یا رغادو، یہ بھی کمزور نہیں ہے بلکہ یہ صحت مند ہی آ جاتے ہیں. راغیدہ یا رغادو اس کو کہتے ہیں، یہ سمع سے صحت مند والا حرف ہے. ٹھیک ہے. راغیدہ یا رغادو، سمع یسمعو کا پیٹرن ہے، ارغاد راغدن اور ڈیش اور راغدن. دوسرا جو ایک فعل ہے راغودہ، یہ راغودہ بھی آتا ہے، یعنی کہ یہ دو کیٹیگری سے آتا ہے. سمع سے آتا ہے، سمع والا تو ہم پیٹرن پڑھ چکے ہیں، اور یہ جو کاف لکھا ہوا ہے کاف والا پیٹرن ہم نے نہیں پڑھا، انشاءاللہ یہ نیکسٹ کورس میں آ جائے گا. اس کے اندر ہوتا یہ کہ دونوں ماضی میں اور مضارع دونوں میں جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر پیش ہوتا ہے. یہ راغودہ یا رغودو دونوں میں میننگ تھوڑے سے چینج ہوں گے، اور ابواب یہ بھی آتے ہیں. یہ بھی ثلاثی مجرد کا ایک باب ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں آ جائے گا، یہ ہم وہاں پہ. کمزور افعال میں دیکھتے ہیں اکل یاکل سے کل، کلو یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے فعل امر سے. اکل یاکل، کل آکل ماکول، اور اکل میں نے کھانا. اکلا حمزہ والا فعل کہہ رہے گا ناصرہ باب سے. اکلا حمزہ والا فعل یہ امارا کی طرح ہے، اکلا امارا اخذا. اس کے بعد ہے شاء، شاء یا شاء، یہ خاف ہے، یہ خافو کی طرح آتا ہے. اور اس کا جو باب ہم نے سیکھا تھا سین، یعنی سامعہ باب سے آتا ہے. حمزہ والا فعل بھی ہے اور کمزور بھی ہے، اس میں دونوں کیٹیگریز آتی ہے. شاء اس نے چاہا. نزید، زیادہ یزید، نزید فعل مضارع ہے زیادہ یزید سے، اور زیادہ کا جو باب ہے ہم نے سیکھا تھا ضربہ، ضربہ باب سے آتا ہے زیادہ یزید. ٹھیک ہے جی. اور زیادہ اس نے بڑھایا، یزید وہ بڑھاتا ہے، اسی سے سنزید المحسنین. کانا یکون، قالا یقولو کی طرح، اس کا باب ہم جانتے ہیں ناصرہ، قالا یقولو، کانا یکونو، یہ جو اس طرح کے سارے ہیں وہ سارے جس ساؤنڈ پر آتے ہیں وہ سارے ناصرہ باب سے آتے ہیں. تو کانا بھی ناصرہ باب سے آتا ہے. تو اس کے بعد مزید فی کے افعال اس آیت کے اندر کون سے استعمال ہوئے ہیں؟ سب سے پہلے محسنین، احسن یحسن، احسن اسلم یسلم کی طرح، احسن یحسن، احسن، محسن، محسن اور احسان. تو محسن کی جمع جو ہے محسن، محسنون اور محسنین آ جاتی ہے یا نون سے جمع. تو اسلم کی طرح جب ہوگا تو باپ اس کا آئے گا افعال. آپ نے پڑھا ہے اسلم یسلم، انزل ینزل، احسن یحسن، اسی ساؤنڈ پر آتا ہے افعال باب سے. بدلا، بدلا یبدلو، ماضی کے اندر جو درمیان والے حرف پر شد ہے یہ علامہ کا ساؤنڈ بتاتا ہے، تو یہ علامہ کی طرح ہے. تو یہ علامہ کا باب ہم نے پڑھا تھا تفعیل، تو یہ بھی باب تفعیل ہوگا. تو علامہ کو ہم کوڈ کیوں کہتے ہیں؟ علامہ اس کا کوڈ ہے، یعنی کہ اس کا جو ساؤنڈ ہے علامہ کی طرح آتا ہے. تو علامہ پہلا
فعل ہے جو ہم نے تفعیل باب سے سیکھا ہے، اس ساؤنڈ پر آتا ہے، تو اس کے بعد علامہ کے بعد جو بھی آئیں گے وہ سب علامہ کی طرح ہوں گے، یعنی علامہ کوڈ کہلائے گا، اور یعنی جو تبدیلیاں علامہ میں ہیں، جو باتیں علامہ میں ہم نے سیکھی تھیں، جو باب علامہ کا ہے وہی ساری باتیں بدلہ میں بھی ہوں گی، وہی ساری باتیں اس ساؤنڈ پر آنے والے تمام افعال میں ہوں گی۔ تو یہ ہو گیا باب تفعیل سے علامہ کی طرح، بدلہ یبدلو تبدیل، انزلہ ینزلو یہ بھی اسلمہ باب سے آتا، انزلہ اس نے نازل کیا، ینزل انزلہ ینزل انزل، منزل منزل اور انزال اسلام باب ہے، یہ اس کا باب بھی افعال ہی آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ مکمل ہوا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ نمبر 8 اشارہ اے، 8ویں صفحے کا یہ پہلا اشارہ ہے، اور اس میں ہم گرامر میں تعارف سیکھیں گے آج کمزور مزید فی کا۔ اس سے پچھلے جتنے بھی ہم نے اسباق پڑھ لیے ہیں ان تمام اسباق میں مزید فی کے افعال جو ہم نے سیکھے وہ صحت مند افعال تھے۔ مزید فی کے 8 پیٹرن یعنی 8 ابواب جو ہم نے سیکھے وہ سب کے سب میں سے صحت مند افعال سیکھے۔ اب اس کے بعد جو اسباق آئیں گے ان میں کمزور مزید فی ہوں گے۔ کمزور مزید فی کو سیکھنے سے پہلے اس کو بطور تمہید کے ہم ان کا تعارف پہلے سیکھیں گے کہ کمزور مزید فی کیا ہوتے ہیں۔ تو ان کو سیکھنے کے لیے ہم بالکل ابتدا سے بات شروع کریں گے کہ الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کا نام ہو، کسی کی صفت ہو، اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ اور فعل کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر کام کا کرنا یا کام کا ہونا پایا جائے، کام کا ہونا بھی اور کام کا کرنا بھی، یہ دونوں معنی فعل کے اندر پائے جائیں تو اس کو فعل کہا جاتا ہے۔ اور حرف کیسے کہتے ہیں؟ کہ جو ان دونوں کو آپس میں ملاتا ہے، دو افعال کو یا دو اسموں کو آپس میں ملانے کے لیے آتا ہے، با، لام، من، فی وغیرہ۔ تو یہ شروع کے اندر ایک تمہید تھی۔ اب ہم بیسک سے بات یہ شروع کریں گے کہ QC1 کے اندر ہم نے افعال یہ سیکھے تھے، فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سامیہ، یہ 4 ابواب تھے۔ ان 4 ابواب سے ہم نے تقریباً ان کو ملا کر تقریباً 11 افعال ہم نے سیکھے تھے QC1 میں، جو کہ 3 حرفی افعال تھے اور وہ صحت مند افعال تھے، جو ہم نے فاتحہ سے کچھ افعال سیکھے، پھر ناصرہ اور ناصرہ کے ساتھ آنے والے کچھ اور افعال تھے، پھر ضربہ اور ضربہ کے ساتھ کچھ اور افعال تھے، پھر سامیہ اور سامیہ سے اور افعال تھے، جیسے عالم عاملہ وغیرہ آپ نے سیکھا تھا۔ اور پھر جب QC2 میں ہم گئے تو QC2 میں انہی 4 ابواب سے QC2 میں انہی 4 ابواب سے ہم نے کمزور افعال سیکھے۔ مثال کے طور پر فاتحہ باب تھا اور اس سے ہم نے وہابہ کمزور فعل سیکھا۔ ناصرہ باب تھا، اس سے ہم نے قالا اور دعا کمزور فعل سیکھا۔ پھر ظنہ، اس سے ہم نے سیکھ لیا ڈبل حرف والا۔ اور ضربہ باب تھا، وہی جو QC1 والا باب ضربہ تھا، اس سے ہم نے کمزور فعل سیکھا، وعدہ، زادہ، ہدا سیکھا۔ سامیہ سے ہم نے شاہ، راضیہ وغیرہ یہ افعال سیکھ لیے ہم نے۔ تو یہ والا جو ٹیبل ہمیں نظر آ رہا ہے ابھی، اس میں دونوں کیٹیگریز موجود ہیں ثلاثی مجرد کی، ثلاثی مجرد یعنی 3 حرفی افعال کی دونوں کیٹیگریز موجود ہیں۔ ایک تو ہم نے وہ جو کورس 1 میں پڑھی تھی یعنی صحت مند والی کیٹیگری، اور دوسری کیٹیگری جو ہے کمزور والی، وہ بھی ہمیں اس سلائڈ میں نظر آ رہی جو کورس 2 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن جب ہم یہ تو بیسک کی باتیں تھیں، لیکن جب ہم آگے QC3 میں ہم نے ٹوٹل 8 ابواب سیکھے تھے، تفعیل، مفعلہ، افعال، افتعال اور استفعال، یہ 5 ہی ہیں، اور 3 نیکسٹ سلائیڈ پر آگے تفاعل، تفاعل اور انفعال۔ یہ جو 8 ابواب ہیں ان کے لیے بھی ہم نے ایک جملہ یاد کر لیا تھا کہ کون سا جملہ؟ کہ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، علامہ، حاسبہ، اسلمہ۔ اس لیے اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے، اختلاف استغفارا، اور قرآن میں تدبر کیجئے اور آپس میں تدارس کیجئے، تدبرا، تدارسا، تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب، انقلاب۔ تو یہ 8 ابواب ہم نے سیکھے،
انہیں 8 ابواب سے جو صحت مند افعال مزید فی کے آتے تھے وہ ہم نے اب تک کور کر لیے ہیں. اب اس میں جو دوسری کیٹیگری آتی ہے مزید فی کے اندر، وہ آگے آئے گی کمزور والی. مزید فی میں دوسری کیٹیگری کون سی آئے گی؟ کمزور افعال والی کیٹیگری آئے گی. وہ ہم اب آج ہم نے وہ شروع کرنی ہے، اس کو ہم نے سیکھنا شروع کرنا ہے. تو یہ اس ایک قسم کی بیسک باتیں ہو گئیں. ایک تھا ثلاثی مجرد جو 3 حرفی افعال ہیں، جو جس کے ابواب ہم نے سیکھے تھے. فا، نون، ضاد اور سین، یہ 4 ابواب تھے. اس میں پھر اس ثلاثی مجرد سے ہم نے صحت مند آ گئی، اور پھر آگے کمزور بھی آ گئی جو پوسٹ 2 میں ہم نے سیکھے انہی 4 ابواب سے. ٹھیک ہے، کمزور افعال تو وہ بھی ہم نے سیکھ لیے. پھر اب ہم نے مزید فی کے اندر جب آئے تو یہ 8 ابواب ہیں ہمارے سامنے جو اب تک سیکھے تھے، انہی سے اب ہم نے کمزور سیکھنے ہیں. علامہ حاسب اسلمہ اختلاف استغفارات تدبرات دارا سے انقلاب، یہ 8 کا 8 ہم نے موجود ہے ہمارے سامنے. اب ان سے کمزور افعال ہم نے کمزور کا یہ ٹیبل سیکھنا ہے. یہ ہمیں نظر آ رہا ہے نا، اس میں ہے ولا، نادا، القا، اقاما، اتقا، اہتدا، استقامہ وغیرہ وغیرہ کافی. اب یہ جو ایک ہمیں نظر آیا ہے ٹیبل، اس کو فی الحال رٹنے کی ضرورت نہیں، یاد کرنے کی ضرورت نہیں. ایسا ایسا ہر لیسن میں ایک ایک فعل ان میں سے آتا جائے گا. لیکن اس مزید فی کے اندر جو کمزور ہے، اس کیٹیگری کو سمجھنے سے پہلے ہم نے ایک ایسا فعل سیکھنا ہے جو پہلے سے ہم سیکھ چکے ہیں. اچھا، اب ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو کمزور افعال ہیں، جیسا کہ ہم نے پوسٹ 2 میں بھی بات کی تھی کہ تقریباً ہر لائن میں ایک صحت مند اور ایک کمزور فعل آتا ہے. تو گویا کہ 9000 لائنیں ہیں، تو ہر لائن میں ایک ہوگا تو 9000 فعل ہو جائیں گے. تو اب کمزور کی کیٹیگری کے اندر مزید فی میں بھی ہیں، یعنی مزید کو جو کمزور آئیں گے ہر لائن میں ایک تقریباً آتا ہے، وہ ثلاثی مجرد میں بھی ہو سکتے ہیں اور مزید فی میں بھی سے ہو سکتے ہیں. تو گویا کہ کمزور افعال قرآن پاک میں تقریباً 9000 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں. یہ ایک بات ذہن میں آ گئی ہمارے. تو گویا صحت مند بھی 4500 4500 مزید فی کمزور آ جائیں گے. اس حساب سے افعال کی جو ڈویژن ہے وہ ہم نے اس طرح سے کی ہے کہ تقریباً ہر لائن میں ایک صحت مند اور ہر لائن میں ایک کمزور فعل آتا ہے، ثلاثی مجرد اور مزید فی دونوں کو ملا کر. اب ایک اور چیز ہے، یہاں پر یہ بتایا گیا کہ 8 اسباق ہم نے اس میں مزید فی کی بات اگر ہم کریں تو 20 میں سے 8 اسباق میں ہم نے کیا سیکھ لیا ہے؟ 8 اسباق میں ہم نے سیکھا ہے صحت مند افعال. 8 اسباق میں اب تک صحت مند افعال ہم نے سیکھے ہیں. ان 8 اسباق میں کا تعلق کس سے ہے؟ 8 اسباق. 8 اسباق کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ جو 6 والا پیج ہے اس میں 4 اسباق ہوئے، اور 7 والے پیج میں بھی 4 اسباق ہوئے. تو 8 اسباق میں ہم نے اب تک صحت مند افعال سیکھے ہیں مزید فی کے. اور اگلے 11 اسباق میں جو آگے آنے والے 11 ہیں، ان میں ہم نے سیکھنے ہیں کمزور افعال. ان میں کون سے سیکھنے ہیں؟ کمزور. اب کمزور کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں تینوں باتیں آ جاتی ہیں. کمزور بھی آ جاتا ہے، حمزہ والا بھی آ جاتا ہے، اور ڈبل حرف والا بھی آ جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے QC 1 میں ہم نے یہ سیکھا تھا، QC 2 میں سیکھا تھا حمزہ والے اور ڈبل والے، ڈبل حروف. ٹھیک ہے جی. تو آ جائیں گے اگلے 11 اسباق میں. تو 11 اور 8 ہوتے ہیں 19 اسباق. تو 20واں کہاں گیا؟ 20واں سبق تو ٹوٹل سبق تو 20 تھے نا. تو 8 اسباق میں صحت مند سیکھ لیے، اور 11 میں سیکھیں گے کمزور. تو کون بتائے گا کہ 19 اور 20واں کہاں چلا گیا؟ یکساں حروف الافعال. یہ چیلنج ہے. اس کا آنسر ابھی آپ کو مل جائے تھوڑی دیر کے بعد. تو 20 اور 11 یہ 19 اسباق ہو گئے ہیں، اور ایک سبق باقی ہے. ایک سبق بیچ میں جو ہے نا وہ کون سا ہوگا ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں. ایک سبق کون سا ہے؟
تو 8 اور 11 19۔ پچھلے 8 اسباق میں مزید فی کے صحت مند افعال سیکھے اور آگے آنے والے 11 اسباق میں مزید فی سے کمزور افعال سیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمیں سلائڈ نظر آ گئی، انشاءاللہ اس کو آگے جا کر ایک ایک کر کے سیکھتے رہیں گے۔ آج ہم نے ایک ٹیبل سیکھنا ہے ہدا کا، تو ہدا کا ٹیبل تو ہم پہلے بھی جان چکے ہیں، تو آج یہ جو لیسن ابھی ہم پڑھ رہے ہیں 8A میں جو گرامر کا پارٹ ہے، یہ لیسن اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہم نہ تو کوئی سیکھ رہے ہیں صحت مند افعال، نہ ہم کمزور سیکھ رہے ہیں۔ یعنی یہ جو ایسا فعل ہے ثلاثی مزید فی تو نہیں ہے نا، ثلاثی مزید فی سے نہ تو صحت مند ہے نہ کمزور ہے، یہ بیسیکلی QC2 کا فعل ہے جو ہم نے QC2 میں پڑھ لیا تھا، باب دوبارہ باس ہدا یا ہدی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہدا یا ہدی کو ثلاثی مزید فی کے اندر لانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ تو یہ مقصد بھی انشاءاللہ ہمیں سمجھ آ جائے گا جب ہم یہ پورا ٹیبل کر لیں گے آج کے اس لیسن میں، ہمیں اس کا مقصد سمجھ آ جائے گا کہ یہاں پر ہدا یا ہدی کا ٹیبل کیوں لایا گیا۔ تو ماضی ایک دفعہ آپ کر رہے ہیں میرے ساتھ، ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی، ہدیتا آپ نے ہدایت دی، ہدیتو میں نے ہدایت دی، ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی، ہدینا ہم سب نے ہدایت دی، اور ہدت اس عورت نے ہدایت دی۔ یہ ماضی ہم نے سیکھا ہدا ہدو، ہدا ہدو۔ یہاں پر یہ جو پہلے دو سیگے ان کو یاد رکھیے گا، اس کے اندر ایک ہم نے بات کی تھی QC2 کے افعال میں بھی، ہدا میں، دعا میں، تلا خلا، اس میں بات کی تھی کہ جب واحد کے آخر میں الف کا ساؤنڈ ہو، الف کا ساؤنڈ ہو یا الف کی آواز ہو تو جمع زبر سے بنتا ہے۔ کس سے بنتا ہے؟ زبر سے جمع بنتا ہے۔ جیسے ہدا ہدا ہدو ہے، جزا جزو ہے، جرا جرو ہے، اس طرح سے دعا دعو ہے، اور تلا تلو، خلا خلو۔ تو یہ تمام ایگزامپل ہم نے وہاں پہ دیکھی تھی QC2 میں۔ تو یہ اہم بات ہے ایک جو جس وجہ سے یہ ٹیبل یہاں لایا گیا ہے۔ پہلی بات اس کو یاد رکھیے گا، یہ ٹیبل یہاں پہ لایا گیا۔ اب اس کا مضارع سیکھتے ہیں۔ مضارع کیا ہے؟ یہدی یہدونا، تہدی اہدی، تہدونا نہدی، یا تہدی۔ ماضی کے بعد مضارع بھی ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں امر کی طرف۔ امر کیا تھا؟ اہدی اہدو، لا تہدی لا تہدو، ہادن مہدیجن، ہدن اور ہدایت۔ یہ پورا ٹیبل آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس میں اب اس ٹیبل کو مزید فی کے اندر لایا کیوں گیا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہے، ابھی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سلائڈ پہ غور سے آپ دیکھیے گا۔ پہلی وجہ تو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ اس کی پہلی وجہ یہ اس کی پہلی وجہ ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلی وجہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ یہ وجہ ہے کہ آخر میں الف کا ساؤنڈ ہو، واحد کے آخر میں الف کا ساؤنڈ ہو تو جمع بنے گا زبر سے، پہلی وجہ ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب کمزور فعل ہوتا ہے اور کمزور فعل کے آخر میں کمزور حرف آ رہا ہو، جیسے ہدا میں ہے، تو جب اس سے مذکر سے ہم مونس بنائیں گے تو اس میں آخر سے کمزور حرف کو گرا کر تا ساکن لگائیں گے۔ دوسری وجہ سمجھ آئی آپ کو؟ دوسری وجہ کون سی ہے؟ کہ کمزور حروف میں جب آخر میں کمزور حرف آ رہا ہو تو پھر جب اس کمزور فعل سے مذکر سے جب مونس ہم بنائیں گے تو مذکر کے آخر سے کمزور حرف کو گرا کر تا ساکن لگائیں گے۔ ویسے تو سمپل ہم نے پڑھا تھا، ناصرہ ہے تو ناصرت، کچھ بھی نہیں گرایا، ٹھیک ہے، قالا ہے قالت، لیکن کمزور حرف جب آ گیا اور کمزور حرف بھی اس فعل کے آخری حرف میں آئے، جیسے ہدا میں ہدا، ہا دال اور یا مادہ ہے تو اس میں آخر میں کمزور حرف آتا ہے، تو مذکر سے جب مونث بنائیں گے تو تا ساکن لگانے سے پہلے کمزور حرف کو گرائیں گے تب لگائیں گے۔ دو وجہ ہوگی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب واحد کے آخر میں الف کا ساؤنڈ نہ ہو تو پھر جمع بنے گی پیش کے ساتھ،
یعنی زبر سے نہیں بنے گی، جیسے یہدی سے یہدونا بنی ہے، یہدونا نہیں ہوئی۔ 3 وجہ آگے سامنے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ کمزور جو افعال ہوتے ہیں اس کا جب ہم فعل امر بناتے ہیں، کمزور افعال میں جب فعل امر ہم بناتے ہیں تو اس کے آخر سے کمزور حرف گر جاتا ہے۔ کمزور فعل میں جب ہم فعل امر بنائیں گے تو اس کے آخر سے کمزور حرف گر جائے گا، جیسے ہدا سے یادی سے اہدی تھا نا، اہدی، اب آخر میں کمزور حرف آ گیا تو وہ فعل امر میں گر جائے گا، اہدی، اس کو کیا پڑھیں گے؟ اہدی پڑھیں گے، اہدی نہیں پڑھیں گے، اہدی، اہدو آئے گا، اہدی، اہدو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو دونوں ساؤنڈ ہیں کمزور افعال کے اندر، یہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ نیکسٹ آنے والے جو لیسنز ہیں جس میں کمزور حروف والے افعال ہم سیکھنے جا رہے ہیں، اس میں ہمیں یہ ساؤنڈ کام آئیں گے۔ تو کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 4۔ پانچویں بات یہ ہے کہ یہ جو اس کا اسم فاعل ہے، اسم فاعل کا ساؤنڈ عام طور پر ایسے ہی آتا ہے جیسے کہ آپ نے سیکھا تھا نا، دا دایدو سے داعن، اور کیا تھا؟ خالن، خلا یخلو سے تلا یدلو سے تالن، اور ہدا یہدی سے ہادن، جزا یجزی سے جازن، جرا یجری سے جارن۔ تو یہ جو ساؤنڈ ہے کمزور افعال کے اندر جس میں آخر میں کمزور حرف آتا ہے، اس میں اس طرح سے یہ بنتا ہے، اسم فاعل کا ساؤنڈ یہ والا آتا ہے۔ تو بیسک یہ 5 باتیں ہیں جو جس وجہ سے یہ پورا ٹیبل جو QC2 کا تھا باب زارا باب سے، یہ ہم نے QC3 میں یہ پڑھا ہے، اور یہ ایک قسم کی بیس بنائی گئی ہے آگے آنے والے افعال کو سیکھنے کے لیے، یہ بیس ہے۔ تو یہ جو باتیں آج کے اس سلائیڈ میں ہم نے ڈسکس کی ہیں، ان باتوں کو آپ نے تمام آنے والے افعال جو کہ QC3 کے اندر آئیں گے مزید فی کے ابواب سے، جو کہ کمزور ہوں گے، ان کو آپ نے وہاں پر یہ چیزیں اپلائی کریں گے، وہاں پہ یہ چیزیں آپ نے اپلائی کرنی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو یہ ہمارا آج کا یہ جو ٹیبل ہے ہدا یہدی کا ٹیبل تھا، اس میں کوئی نیا ٹیبل نہیں ہم نے سیکھنا۔ پھر ہدا یہدی سے ہم نے 6 چابیاں بنائی تھی، ہدا، یہدی، اہدی، ہادن، مہدیجن، ہدن اور ہدایتن، یہ 6 چابیاں اس کی ہیں۔ اور یہ جو باتیں میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہیں، یہ والی ہدو والی بات، ہدت والی بات، یہدون والی بات، اہدو والی اور ہادون، یہ 4 5 باتیں میں نے آپ کو وہاں بتا دی ہیں، یہ ہم نے ڈسکس کی ہیں، اور آگے آنے والے تمام افعال میں ہمیں یہ کام آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اگلے 11 اسباق میں ہم نے کون سے افعال سیکھنے ہیں؟ کمزور افعال، ایسے مزید فی سے وہ افعال سیکھیں گے جو کہ کمزور حروف والے ہیں، حمزہ والے ہیں، یا یکساں حروف والے ہیں، یعنی کہ 2 حروف والے ہیں۔ اگلے 11 اسباق میں ہم نے وہ سیکھنے ہیں۔ تو یہ ٹیبل ہم نے اس لیے یہاں پر سیکھا الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں گرامر کا حصہ مکمل ہوا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ نمبر 8 اشارہ بی۔ صفحہ نمبر 8 کا یہ دوسرا اشارہ ہے، اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہم 60 پڑھیں گے، اور سورۃ البقرہ کے پہلے 5 صفحات ہم نے کور کیے تھے QC2 میں، پھر 3 کے اندر اگلے 5 صفحات ہوں گے۔ اشارات میں آج کے جو سبق ہے اس کا تعارف دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں دوسرا اشارہ ہے 8ویں صفحے کا، پانی کی دعا۔ پہلا تھا بستی میں داخلہ، دوسرا ہے پانی کی دعا۔ پچھلی آیت کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی جو مسلسل جو ان کی نافرمانیاں ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور ان نعمتوں کو لے کر ان کا رد عمل جو ہے اس کا بھی بیان ہے۔ تو آج کے سبق میں بھی یہی ہے کہ پانی کی دعا۔ اسباق دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے، آج کی جو آیت ہے اس کے اندر اسباق میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا مانگی ہے، اور اپنی امت کی فکر کرتے ہوئے، جو اپنی ان کی امت تھی بنی اسرائیل، ان کی فکر کرتے ہوئے پانی کی دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر پانی کیسے دیا؟ معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی عطا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ تم کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو۔
یہ ایک بڑا اہم اصول بیان فرما دیا ہے کہ کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ یہ 3 اہم اسباق ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پانی کے لیے دعا، پانی مانگا انہوں نے اپنی امت کے لیے، پھر اللہ نے ان کو پانی عطا فرمایا، اور ساتھ ایک نصیحت بھی فرمائی کہ تم کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہ اہم اسباق ہے آج کی آیات کے اندر۔ تو ہم دیکھتے ہیں آج کی آیت کے اندر جو پہلا حصہ اس کو تلاوت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، وَإِذ اور استسقا یہ فعل ہے اور واو از یہ لفظ ہے، اور جب استسقا مانگا، پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے۔ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس بات پہ کہ اذا یا اس شروع میں آتا ہے تو اس کے بعد اس گرو کا لفظ جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ تم یاد کرو اس وقت کو جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے۔ استسقا، یستسقی، اور یہ آگے فعل آ جائے گا۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقوم ہی، اپنی قوم کے لیے، لی قومی ہی 3 ٹکڑے ہیں، لام، قوم اور ہی، اپنی قوم کے لیے، فا قلنا، یہ 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، فا اور قلنا، پس یا تو ہم نے کہا، اضرب، یہ لفظ کیا ہے، اضرب تو مار، اضرب تو مار، ضرب یضرب سے اضرب تو مار، تو مارو کا یہاں ترجمہ اس لیے یہ ادبن کیا گیا ہے۔ بھی عصا کا، بھی عصا کا 3 ٹکڑے ہیں، اپنے عصا کو، کا اپنے کے لیے آتا ہے، کا تیری، تیرا، بھی عصا کا اپنے عصا کو، الحجرہ پتھر پر، الحجرہ پتھر پر مارو، مارو تم اپنے عصا کو پتھر پر۔ تو پتھر پر جب مارا تو کیا ہو گیا، فن فجرت، فا ان فجرت، فا کا معنی ہے پس، پھر تو، یہ دونوں معنی ہے، تو ان فجرت تو پھوٹ پڑے، منہو اس سے، ان فجرت، ان فجرا، ان فجرا، ینفجر، انفجر، منفجر، منفجر، انفجار، یہ باب آتا ہے انفعال کے طور پر، انفجرا، انقلبا کی طرح، اسی سے انفجرا، انفجرت ماضی میں مونس کا صیغہ ہے، تو انفجرت تو پھوٹ پڑے، منہو اس سے پھوٹ پڑے، یعنی اس پتھر سے، اسنتا عشرہ، اسنتا جو ہے اس کا معنی ہے 2، عشرہ 10، 2 اور 10 12، پھوٹ پڑے اس پتھر سے 12 عینن چشمے، 12 چشمے، اسنتا کا معنی 2، عشرہ تو معنی 10، 10 اور 2 12 ہو جائیں گے، عینن چشمے، تو عین کا معنی ہوتا ہے چشمہ، اور ایک عین کا معنی آنکھ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم آگے جا کے سیکھیں گے کہ عین کا اگر جمع آ جاتی ہے آیون، آیون جمع اگر آتی ہے اس کا معنی ہوگا آنکھ، اور اگر عین کا جمع آتی ہے سوری اس کا معنی ہوگا چشمے، اور عین کی جمع اگر عیون آتی ہے تو یہ اس کا معنی اور ہوگا، تو جمع سے اس کا معنی پتہ چلے گا کہ کیا مراد ہے، عینن چشمے، قد علما تحقیق پہچان لیا، قد تحقیق، علما یعلم سمع اسم فعل ہے، پہچان لیا، کل اناسن ہر قوم نے، اناس میں سے انسان کی جمع اناس آتی ہے، تو ہر انسان نے، ان ہر قوم نے پہچان لیا، مشربہم اپنے پینے کی جگہ، مشرب پینے کی جگہ، ہم اپنی، تو مشربہم یہ 2 ٹکڑے بنیں گے، مشرب پینے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور ہم اپنی، ہر قوم نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ تو آیت کا جو پہلا حصہ ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو اس میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا اللہ سے کہ ان کے لیے اللہ پانی عطا فرما،
تو ان کی دیکھیں کس قدر نرم مزاجی ہے اور کس قدر ان کے صبر و تحمل سے، آگے بھی کئی آیات ایسی آئیں گی جس میں پتہ چلے گا کہ بنی اسرائیل ہر کام میں، ہر حکم میں وہ نافرمانی بھی کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جو ان کے نبی ہیں، جو ان کے لیے نجات دہندہ ہیں، یعنی جن کے ذریعے سے ان کو فرعون سے نجات ملی، یعنی فرعون سے نجات ملنے کا جو ذریعہ بنے ہیں، تو ان کی بھی قدر نہیں کرتے، ان سے بات کرتے ہوئے بھی ادب کے پہلو کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے ہیں، بے ادبی اور نافرمانی کے جیسے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ صحرا میں تھے اور وہاں ان کے لیے پانی کا نام و نشان نہیں تھا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے جب اب ان کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ان سے اللہ سے دعا مانگی، اللہ ان کے پانی عطا فرما، اللہ نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو تو پتھر سے پانی نکلے گا۔ فن فاجرت من حسنتا، فن من ہو، فن فاجرت من ہو، تو پھوٹ پڑے اس سے، یعنی اب یہ بھی ایک معجزے کے طور پر ہے کہ عام طور پر ایسے پتھر پڑا ہوا ہو، اس پتھر سے چشمے نکل آئیں یکدم سے، ایسا ممکن نہیں ہوتا، تو یہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ تم اس پتھر پر پانی پتھر پر اپنا عصا مارو تو یہاں سے پانی نکل آئے گا۔ تو 12 قبیلے تھے اور 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے نکل آئے، ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے تاکہ پانی پی لے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی تھی کہ تاکہ لڑائی جھگڑا پیدا نہ ہو، ہر جگہ قبیلے کو پتہ چل جائے کہ ہمارے پینے کی جگہ یہ ہے اور ہمارے پینے کی جگہ یہ ہے، تاکہ لڑائی جھگڑے کا سبب نہ بنے کوئی بات بھی۔ قد علم کل اناس مشربہم، جب ہر گروہ کے لیے ایک خاص حصہ ہو اور وہ اسے جانتا بھی ہو تو اس سے اختلاف اور جھگڑے کا امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو صحیح علم اور درست انتظام سے کام بہتر طریقے پر انجام پاتے ہیں، کہ علم بھی صحیح ہو اور درست طریقے پر اگر انتظام کیا جائے تو اس سے بہت آسانی پیدا ہوتی ہے۔ آئیے ہم سب اس نیت سے بھی قرآن سیکھیں اور سکھائیں کہ مسلمانوں کے درمیان پھیلے اختلافات اور تنازعات کو کم کیا جا سکے، ہم قرآن کو اس نظریے سے سیکھیں، ہمارے لیے بھی ہدایت بن جائے اور ہم دوسروں کو بھی قرآن سیکھنے کی دعوت دیں، تاکہ وہ بھی اس سلسلے کے اندر شامل ہوں، اور قرآن کو جب سیکھیں گے، براہ راست جب قرآن کو سیکھیں گے اور ان کو پتہ چلے گا کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، تو انشاءاللہ ان کے لیے ہدایت کا سبب بنے گا سارا عمل۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آگے اس علم کو آگے پھیلانے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا پہلا حصہ ہم نے مکمل کیا ہے، دوسرا حصہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ کلو واشربوا، کلو یہ اکل یاکل سے ہے، کل فعل امر تھا، کل تو کھا، کلو تم سب کھاؤ، کلو تم سب کھاؤ، واشربوا واو الگ ہے، اشربو تم سب پیو، تم کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، من سے رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے تم کھاؤ اور پیو، ولا تعصوا، ولا تعصوا، اور تم نہ پھرو فی الارض زمین میں، آسیہ یا سا اس سے آگے فعل ہم سیکھ لیں گے آگے، اور تم نہ پھرو زمین میں مفسدین فساد مچاتے ہوئے، مفسد ہم نے پڑھا تھا نا، افسادہ یفسدو، اسلم یسلم کی طرح آتا ہے، اس سے مفسد اسم فاعل ہے اور اسی سے جمع ہے مفسدون اور مفسدین، یانو سے جمع ہے مفسدین، فساد مچاتے ہوئے، اور زمین میں نہ پھرو فساد مچاتے ہوئے۔ کلو واشربو، اب یہاں پر ایک اصول بیان کیا ہے کہ تمہیں زندگی سے اگر لطف اندوز ہونا ہے، یہ جو تمہیں اللہ نے رزق دیا اس کو کھاؤ بھی پیو بھی، لیکن ایک بات کا بھرپور خیال رکھو کہ تم حد سے تجاوز نہ کرو اور فساد نہ پھیلاؤ، یعنی تمہارے کسی بھی عمل سے زمین کے اندر بگاڑ نہیں پیدا ہونا چاہیے، زمین کے اندر فساد کا سبب تمہارا کوئی بھی عمل نہ بنے، اس لیے اس کا خیال رکھنا، باقی کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے تمہیں اجازت ہے جہاں سے تم کھاؤ پیو۔ اسی سے متعلق ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے سے راضی ہوتا ہے جب بھی وہ کھانا کھا کر اس کا شکر کرے یا پانی پی کر اس کا شکر ادا کرے۔
اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اس کا شکر کرنا چاہیے، اور زبان سے بھی ہم شکر کر سکتے ہیں اور اپنے اعمال سے بھی شکر کر سکتے ہیں کہ زبانی شکر کیا الحمدللہ کہنا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ تمام نعمتیں ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں، ہمارا اس کے اندر کوئی بھی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ کھانے پینے کے علاوہ بھی اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں کہ اگر انسان اپنی باڈی میں دیکھے تو تمام نعمتیں ہیں۔ سننے کی نعمت اللہ نے دی ہے، ہم سن سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں۔ تو گویا ہمارے جو باڈی کا ہر پارٹ جو ہے اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے۔ ہر حصے پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہم اب وہ شکر زبان سے بھی ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں صحیح سالم پیدا کیا۔ اگر ہمیں اے اللہ اگر اپاہج پیدا کرتا تو ہمارا کوئی بھی زور نہیں تھا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا آپ نے ہمیں بغیر مانگے آپ نے ہمیں صحیح سالم پیدا کیا، اور ہمارے تمام اعضاء الحمدللہ بہترین کام کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اس پر ابھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے جو باقی کھانے پینے کے حوالے سے، رہنے کے حوالے سے ساری جو نعمتیں دے رکھی ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زمزم کا چشمہ، اب یہاں پر ایک اور بحث بھی چلتی ہے کہ یہ پتھر پر جو مارا گیا تھا، عصا مارا تھا جس سے 12 چشمے نکلے تھے، تو دیکھیں یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ زمزم کا جو چشمہ ہے یہ بھی ایک خشک اور بنجر زمین میں نکلا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس پر پر کو زمین پر مارا، تو یہ معجزہ کے طور پر آج بھی لاکھوں لوگ اس کا پانی پیتے ہیں، اور اس چشمے کا آج بھی وہ چشمہ جاری و ساری ہے۔ تو یہ معجزاتی طور پر جیسے وہاں پہ نکلا تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، ایسے اس کے بعد بھی یہ ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی، خوراک اور ہر قسم کا رزق عطا فرمایا، اسی لیے ہمیں بستیوں اور شہروں میں آباد کیا۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے ان تمام نعمتوں کا اس کا شکر ادا کریں۔ معجزات میں سے بہت بڑا معجزہ قرآن پاک بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں عطا کیا، اس میں تمام چیزوں کے بارے میں رہنمائی موجود ہے، پوری انسانی زندگی کے بارے میں کہ اس کو کیسے گزارنا ہے، یہ بھی ایک حساب سے معجزہ ہے۔ تو اللہ ہمیں اس کے شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کا آخری سے کلو وشربو من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، یہ آیت الحمدللہ مکمل کیا ہم نے، ترجمہ ہم جان چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اسباق کو دوبارہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا انہوں نے، اللہ نے پانی عطا فرما دیا، اور طریقہ بتایا کہ تم پتھر پر عصا مارو، پھر اس سے 12 چشمے نکلے، اور اس پر اللہ نے فرمایا کہ تم جہاں بھی سے کھاؤ پیو، لیکن ایک اصول یہ ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرو، فساد نہ پھیلاؤ، تمہارا کوئی بھی عمل زمین میں فساد کا باعث نہ بنے۔ تو یہ ایک ہدایت عطا فرما دی۔ ہم نے دعا کیا کرنی ہے ان آیات کو پڑھنے کے بعد کہ، اور آئندہ زندگی کا ہم نے پلان بھی کیا کرنا ہے کہ اللہ میری مدد فرما کہ تیرے نشانیوں اور معجزات پر میں غور کروں، اور تاکہ اس سے میرے جو ایمان ہے اس کے اندر اضافہ ہو، اور میں آئندہ زندگی کا پلان کروں گا کہ انشاءاللہ میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تمام تر قوتوں اور صلاحیتوں کو استعمال کروں گا اور لوگوں کی خدمت کروں گا۔ تو جیسے انسان ہر بندہ اپنے حقوق کی جنگ لڑتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے، یہ مجھے ملنا چاہیے، تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں۔ جب ہر شخص اپنے فرائض کو انجام دے گا احسن طریقے سے، تو اس کو حقوق خود سے ملنے شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے فرائض کو، خواہ وہ دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، بھرپور طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں، اور تاکہ پھر ہمیں ہمارے حقوق کا بھی تحفظ ہو سکے۔ اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ اسماء میں سب سے پہلے عینن، عین کہتے ہیں چشمے کو، اس کی جمع ہے عیون، عیون اس کی جمع ہے تو یہ چشمہ اس کا معنی ہوتا ہے، اور اس کی جمع عین کی جمع اعین آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے آنکھ، آنکھ اس کا معنی ہے آنکھ۔ اور اس کے بعد مشرب، مشرب کہتے ہیں پینے کی جگہ، یہ اسم ہے، اس کا ایک ساؤنڈ ہے خاص، اس کو ہم نیکسٹ کورس میں پڑھ لیں گے، مشرب کسے کہتے ہیں، پینے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے مشارب، جمع آتی ہے مشارب، یہ جو ساؤنڈ ہے انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں آ جائے گا۔ اور افعال میں، افعال کی کیٹیگری کے اندر ضربہ یضرب ہے سب سے پہلے جو صحت مند افعال میں آتا ہے،
علم یعلم سمع سے آتا ہے، اور شریبا یشربو یہ بھی سمع سے آتا ہے، شریبا اس نے پیا۔ اور صحت مند افعال کے اندر ہے رزقا یرزقو، یہ بھی نصرہ ینصرو سے ہم نے پڑھا۔ اور کمزور افعال میں کلو اکل یاکلو امر یامر کی طرح نصرہ باب سے آتا ہے، اور امرا اس کے لیے کوڈ کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے آسیہ یا آسا، آسیہ یا آسا یہ بھی کمزور فعل ہے، راضیہ یرضا کی طرح ہے۔ راضیہ یرضا ہم نے کسی ٹو میں پڑھا تھا، لاسٹ میں ایک فعل پڑھا تھا راضیہ یرضا، سمع یسمعو باب سے، راضیہ یرضایو سمع یسمعو سے۔ اور عین سا اور واو مادہ ہے، اس کا مادہ میں واو آ رہا ہے تو یہ کمزور فعل ہے۔ آسیہ یا سا اعسا آسن اسیان، اس کا معنی بھی ہوتا ہے فساد پھیلانا اور فساد کا باعث بننا۔ مزید فی کا افعال میں کون سے؟ افسد یفسد، اسلم یسلم باب سے آتا ہے۔ اسلم کا باب ہم جانتے ہیں، اسلم کا افعال ہے، افعال سے اسلم یسلم، افسد یفسد سے ہے۔ فسد یفسد اس نے فساد کیا، اور افسد یفسد وہ فساد پھیلاتا ہے، اس نے فساد پھیلایا۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ مکمل ہوا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ نمبر 8 اشارہ بی، 8ویں صفحے کا یہ دوسرا اشارہ ہے۔ اس میں گرامر میں آج ہم ایک نیا ٹیبل سیکھیں گے، ٹیبل کا نام ہے واللہ۔ واللہ یہ قرآن پاک میں رپیٹ ہو کر 31 ٹائم آیا ہے۔ یہ جو اس کا مادہ ہوگا، اس کے جو رول لیٹرز ہوں گے، یہ رپیٹ ہو کر تقریباً 31 یعنی کہ 31 ٹائم آئے ہیں۔ واللہ کا ٹیبل ایک کمزور افعال میں سے آئے گا، جو کہ ہم نے مزید فی سے سیکھنے ہیں۔ اس میں سے پہلا ٹیبل آج ہم سیکھیں گے واللہ، جو کہ مزید فی بھی ہے اور کمزور بھی ہے، مزید فی بھی ہے اور کمزور بھی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں یہ والا ٹیبل، اس سے پہلے ہم ایک تمہید کے طور پر جو باتیں ہیں ابتدائی، جو ہم گرامر میں مزید فی کے کرتے ہیں، اس میں مزید فی کی ڈیفینیشن ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر ہم نے ثلاثی کے اندر بات کی تھی، جو 3 حرفی افعال ہیں وہ فتح، نصرہ، ضربہ، سمع سے آتے تھے، اور اس میں صحت مند بھی تقریباً 9000 ہیں اور کمزور بھی 9000 ہیں، تقریباً ہر لائن میں ایک فعل ہوتا ہے۔ تو فتح، نصرہ، ضربہ، سمع صحت مند والے افعال تھے، اور اسی سے ہم نے پھر وہابہ، کارا، دعا، ہدا، ہم نے یہ ذلہ یہ افعال سیکھے، جو کہ کورس 2 میں ہم نے پڑھے۔ پھر مزید فی والے افعال جو ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، وہ بھی تقریباً، اور اس اعتبار سے لگتا ہے یہ کہ ثلاثی والے جو ہیں وہ ہر لائن میں ایک صحت مند ہے اور ایک کمزور ہے۔ لیکن مزید فی کو اگر ہم لیں تو مزید فی کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک لائن میں صحت مند ہے، ایک میں کمزور ہے، یعنی کہ یہ کمزور افعال مزید فی والے ہر 2 لائن کے بعد ایک فعل آتا ہے، یعنی کہ ایک میں صحت مند ہے، ایک میں کمزور ہے، ایک میں صحت مند ہے، ایک میں کمزور ہے، ایسے ہی اوسطاً یہ والے جو کاؤنٹنگ ہے یہ بنتی ہے مزید فی کے حوالے سے۔ تو اگر ثلاثی مجرد کو دیکھیں تو یہ ہر لائن میں ایک صحت مند اور ایک کمزور ہے، ایک لائن میں 2 افعال ہیں، ایک کمزور ایک صحت مند۔ اگر ہم مزید فی کو دیکھیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ ایک لائن میں صحت مند ہے اور ایک میں کمزور ہے، اس طرح سے جاتے ہیں۔ کمزور والے آ جائیں گے جیسے صحت مند والے علامہ، حاسبہ، اسلم ہم نے پڑھے تھے، اسی کے ساؤنڈ پر واللہ، نادا، عداللہ وغیرہ سارے آ جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یعنی 2 لائن میں ایک بار آتا ہے یہ پھر۔ اچھا، اب مزید فی کی ڈیفینیشن ایک دفعہ ہم اعادہ کریں گے کہ عالمہ سے علامہ۔ مزید فی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مادہ کے حروف میں سے ہی کسی حرف کو زائد لایا جائے، جیسے عالمہ سے علامہ بنا تھا، مادہ کا حرف ہے لام، لام میں ایک لام کو زائد کر دیا گیا، وہاں تو علامہ بن گیا۔ یہ ہے شاید میں بتا رہی کہ 2 لام ہے اور یہ بھی مزید فی بن گیا۔ یا مادہ کے حروف میں سے نہ ہو بلکہ مادہ کے حروف کے علاوہ کسی حرف کو زائد لایا جائے، جیسے سالیمہ سے اسلم بنا تھا، تو اسلمہ زائد ہے میں، اس میں حمزہ ہے، تو مادہ ہے سین لام میم مادہ ہے اور حمزہ زائد ہے، اس لیے بھی اسلمہ کو کہا گیا کہ یہ مزید فی فعل ہے۔ تو مزید فی کو دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 3 حروف جو مادہ کے حروف ہوتے ہیں، تو ان 3 کے اوپر جتنے بھی زائد ہوں گے، 1 زائد ہو جائے، 2 زائد ہو جائیں، 3 زائد ہو جائیں، تو وہ سارے کے سارے
زائد حروف کہلائیں گے اور ان کی وجہ سے اس فعل کو مزید فی فعل کہا جاتا ہے۔ یہ بیسک ڈیفینیشن تھی مزید فی کی۔ پھر مزید فی کے ہم نے ٹوٹل 8 ابواب سیکھے تھے، پہلے مرحلے میں 5، علامہ حاسبہ اسلمہ اختلافہ استغفرہ، یہ ہم نے سیکھے پہلے مرحلے میں، اور دوسرے مرحلے میں تدبرہ تدارسہ انقلبہ۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم ان کو غور سے یہ دیکھیں کہ یہ جو پہلے 5 تھے یہ بھی قرآن پاک میں تقریباً 8200 الفاظ ان کے وزن پر آتے ہیں۔ علامہ کا وزن پر 1600 الفاظ ہیں، حاسمہ 500، پھر اسلمہ 4500، تو یہ ساری جو کاؤنٹنگ ہے یہ 8200 مرتبہ بنتے ہیں۔ تو یہ جو پہلے کیٹیگری کے اندر 5 ہم نے ٹیبل سیکھے تھے، تفعیل، مفاعلہ، افعال، افتعال، استفعال، تو یہ قرآن پاک میں ریپیٹ ہو کر 8200 مرتبہ آتے ہیں۔ اور اگر دوسری جو کیٹیگری تھی جس میں ہم نے تفاعل، تفاعل اور انفعال، یہ 3 ابواب سیکھے تھے، تدبر، تدارس اور انقلاب، تو یہ رپیٹ ہو کر 560 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم نے مزید فی کے ٹوٹل 8 ابواب سیکھے، مزید فی کے 8 ابواب ہم نے سیکھ لیے ہیں۔ تو 8 میں سے 5 اور 3 کے ساتھ ہی ٹوٹل 8 بن جائیں گے، اور پھر QC 2 کے جو افعال تھے کمزور والے وہ ہمیں یہاں پہ دکھائے گئے ہیں کہ 3 حرفی، اس کو ہم 3 حرفی کہتے تھے نا۔ QC زبان میں کیا تھا 3 حرفی میں؟ قرآن کھولو گے فتح اللہ کی مدد آئے گی، ناصرہ ورنہ مار پڑے گی، دورابا اس لیے سن لو سامعہ۔ QC 2 میں کیا یاد کیا تھا؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا، اور بلکہ کہا زیادہ دوں گا، وہاں وعدہ ہو گیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، اعلیٰ زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، اور اچھا گمان رکھو ظنہ ورنہ بھٹک جاؤ گے ضلع۔ تو یہ QC 1 اور 2 والے افعال تھے جو کہ ثلاثی مجرد کہلاتے ہیں۔ پھر QC 3 والے جو افعال ہیں اس میں ہم نے علامہ، حاسبہ، اسلمہ اور اختلافہ استغفر سیکھے تھے۔ تو آج کا ٹاپک ہے واللہ۔ واللہ جو ہے یہ کس وزن پر آتا ہے؟ یہ علامہ کی طرح آتا ہے، واللہ علامہ کی طرح ہے، یعنی واللہ کا کوڈ علامہ ہے، واللہ کا کوڈ علامہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ QC 2 میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ جو پیٹرن پر سیم ساؤنڈ آتے ہیں ان میں ہمیں کوڈ کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی ہے، ان کے ساؤنڈ بظاہر اسی سے میچ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں وہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، ہم اس کو سیم ساؤنڈ میں بنا سکتے ہیں۔ جیسے ناصر ینصر ہے تو قعد داخل یدخلو، اور عبد یعبدو، ذکر یذکرو، بے سیم ساؤنڈ سے آتے ہیں۔ لیکن جب ہم کمزور افعال پڑھ رہے تھے QC 2 میں تو وہاں پہ ہمیں کوڈ کی ضرورت پیش آئی تھی، جیسے قال یقولو، اس کا ساؤنڈ جو ہے نا وہ میچ نہیں کرتا تھا ناصر ینصر سے، ہم نے اس کو بنایا تھا کہ قال یقول اصل میں قاوالا یا قبولو تھا، اور ناصر ینصر کی طرح۔ تو یہ ایک ایگزامپل میں نے دی۔ تو ایسے ہی مزید فی کے اندر جب ہم آئے ہیں تو مزید فی میں بھی ایسی ہی ہمیں پیش آئے گی صورتحال کہ واللہ کمزور حرف ہے، واللہ مزید فی تو ہے ہی ہے لیکن واللہ کمزور فعل بھی ہے۔ اب ہمارے لیے یہ چیلنج ہوگا کہ واللہ علامہ کی طرح تو ہے لیکن کیسے علامہ کی طرح ہے، علامہ سے اس کا ساؤنڈ میچ کیسے کرتا ہے، یہ ہم نے انشاءاللہ آگے جا کر اس کو آج کے لیسن میں سیکھنا ہے۔ جب ہم آج کے لیسن میں یہ سیکھ لیں گے پھر ہمیں آگے آنے والے بھی افعال جو ہیں وہ کمزور والے مشکل نہیں لیں گے۔ واللہ آج کا ہمارا سبق ہے واللہ اس نے پھیرا، واللہ اس نے پھیرا۔ اب اس میں درمیان میں ایک حرف کے اوپر شد نظر آ رہا ہے ہمیں، ایک لام پر شد ہے، اس کا مطلب ہے کہ 2 لام ہے یہاں پر کتنے لام ہیں؟ 2 لام ہیں۔ تو علامہ میں بھی 2 لام تھے، شد تھا علامہ میں بھی، تو یہ علامہ کی طرح بنتا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے۔ اب آپ غور کریں یہ ماضی ہے واللہ کا، واللہ کا ماضی ہے، ساتھ آپ کو یہ ہدا بھی نظر آ رہا ہے، اور ہدا کو تھوڑا سا بلر بھی کیا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہدا مزید فی نہیں ہے تو ثلاثی مجرد ہی ہے لیکن اس کے ساؤنڈز اس سے میچ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو ساؤنڈز سکھانے کے لیے مزید فی کے کمزور افعال میں
یہ ہدا کو یہاں پر لایا گیا. اچھا ہدا ہدو تھا تو ولا ولو ہو گیا. تو پہلی جو بات ہم نے سیکھی تھی وہ ہمیں یہاں پر پتہ چل گئی کہ واللہ سے ولو بنتا ہے. واللہ اس نے پھیرا، ولو ان سب نے پھیرا. واللہ سے ولو. ہدا سے ہدو تھا تو واللہ سے ولو ہو گیا. یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے. پھر دیکھیے ہدو کے بعد ہدیتا ہدیتو ہے، ولیتا ولیتو، ساؤنڈ اس کا میچ کرتا ہے. پھر ہدیتم ہے، ہدینا، ولیتم ولینا، ان کے ساؤنڈ میچ کرتے ہیں. اس لیے آپ کو ہدا کا ٹیبل اس سے پچھلے لیسن میں بتایا گیا تھا، اس کا اعادہ کروایا گیا تھا. تو واللہ کا جو ماضی ہے ہدا کی طرح میچ کرتا ہے. اس میں وہ باتیں جو ہدا میں سیکھی تھی ہم نے واللہ میں ہمیں نظر آ رہی. تو اب دیکھیں ماضی کو یہاں پر کمپیئر کریں. ہدا سے ہدو بنا تھا، جزا سے جزو، تو واللہ سے ولو بن گیا. یہ آپ کو ہر سلائیڈ میں ساتھ ساتھ ہر لیسن میں کمپیئر کر کے بتایا جائے گا. ہدا ہدو، جزا جزو، واللہ ولو. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا ماضی. ماضی کو اب ہم نے دوبارہ سے ایک دفعہ سیکھنا ہے. ماضی کو دوبارہ سے ہم سیکھیں گے. ماضی کیا تھا؟ ہدا ہدو و جزا جزو واللہ ولو. آئیے ماضی سیکھتے ہیں. واللہ واللہ ولو ولیتا ولیتو ولیتم ولینا. دوبارہ کیجیے. واللہ ولو ولیتا ولیتو ولیتم ولینا. اب یہاں پر ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے واللہ، اس میں آپ نے دیکھا جو زائد حرف ہے، زائد حرف شد کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے. تو وہ جو شد ہے وہ ماضی کے تمام صیغوں میں چل رہی ہے. واللو میں بھی ہے، ولیتا ولیتو، تمام صیغوں میں وہ جو شد ہے جو کہ زائد حرف تھا جس کی وجہ سے یہ فعل مزید فی بنا ہے، تو اس میں وہ شد تمام ماضی کے صیغوں میں چل رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ زائد مزید فی ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا. جب جو بھی زائد حروف ہوتے ہیں، آپ نے اس سے پہلے بھی افعال جو سیکھے صحت مند والے اس میں بھی یہ تھا، اور کمزور میں بھی یہ بات ہے کہ جو زائد حرف ہوگا جو ہمیں ماضی کے پہلے صیغے میں بتایا جاتا ہے، وہ زائد حرف عام طور پر ماضی کے اس تمام صیغوں میں آتا ہے جو کہ نیچے آ رہے ہیں. تو دوبارہ کرتے ہیں. واللہ ولو ولیتا ولیتو ولیتم ولینا. عربی بول چال میں ہم سیکھتے ہیں واللہ کا معنی اس نے پھیرا، اس نے پھیرا. تو ہم سب نے قبلہ کی طرف منہ پھیرا، تو آپ اس کا جواب ایسے ہی دیں گے حل واللہ. اس کا ترجمہ ہے کیا اس نے پھیرا. حل کا معنی تو آپ جانتے ہیں. تو کیا اس نے پھیرا، اس نے پھیرا، کیا اس نے پھیرا. نام واللہ، جی ہاں اس نے پھیرا، جی ہاں اس نے پھیرا. اس ایک شخص نے جو غائب ہے، جی ہاں اس نے پھیرا. نام واللہ، حل واللہ، نام واللہ. حل ولو زبر کے ساتھ آئے گی جمع. حل ولو، کیا ان سب نے پھیرا، کیا ان سب نے پھیرا. نام ولو، جی ہاں ان سب نے پھیرا. یہ جو لائن سے اوپر ہے، ہم کسی کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو اس میں آنسر سیم ہی آتا ہے. اگر پوزیٹیو آنسر ہو تو نام کے ساتھ آ جائے گا، اگر نیگیٹو آنسر دینا ہو تو ماضی میں ما کے ساتھ اور مضارع میں لا کے ساتھ آتا ہے. عام طور پر ایسا ہے، لیکن کبھی کبھار اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ ما اور لا کا فرق ہے ماضی مضارع میں. کبھی کبھی اس سے ڈفرینٹ بھی ہو جاتا ہے. وہ نیکسٹ آگے جا کے کورسز میں آ جائے گی بات. تو یہاں کسی کے بارے میں بات تھی. اب ہم اپنے آپس کی ڈسکشن شروع کرتے ہیں. حل ولیتا، میں سوال کر رہا ہوں. حل ولیتا، کیا آپ نے پھیرا، کیا آپ نے پھیرا. تو تا ہے تو تا کا جواب کس سے آئے گا؟ تو سے آئے گا. نام ولیتو، نام ولیتو، جی ہاں میں نے پھیرا. حل ولیتم، کیا آپ سب نے پھیرا. نام ولینا. حل ولیتم، نام ولینا، جی ہاں ہم سب نے پھیرا. پھیرا سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ان قبلہ کی طرف منہ پھیرا.
یہ مراد ہے اس سے. ولیتا کا جواب ولیتو سے آ جائے گا، ولیتم کا جواب ولینا سے آ جائے گا. اس میں ماضی ہم جان چکے ہیں اور باقی جو طریقہ سیم ہی ہے عربی بول چال میں. اس سے پہلے جتنے بھی افعال ہم نے سیکھے اس میں تا کا جواب تو سے، تم کا جواب نا سے آتا ہے. یہ سیم ہے اس حساب سے. اب اس واللہ کے معنی کو مزید سیکھنے کے لیے ہم عربی بول چال میں کچھ اور اضافہ کرتے ہیں. حل واللہ وجہہ، حل واللہ کیا اس نے پھیرا، وجہہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، کیا اس نے اپنا چہرہ پھیرا. ہو تو پہلے اس کا ہوتا ہے نا، تو جب اس نے پھیرا اپنا، تو ہو اس نے پھیرا اس کا چہرہ. تو یہ ترجمہ اردو میں صحیح نہیں ہوتا، تو اس کو ہم کیسے کریں گے؟ کیا اس نے پھیرا اپنا چہرہ، کیا اس نے اپنا چہرہ پھیرا. نام واللہ وجہہ، جی ہاں اس نے پھیرا اپنا چہرہ، یہ اپنا پھیرا چہرہ پھیرا. حل ولو وجوہہم، اب دیکھیں وجہ سنگولر تھا تو اس کی جمع آ جائے گی وجوہ، وجوہ جمع ہے، چہرے، ہم ان سب نے، کیا ان سب نے اپنے چہرے پھیرے. وجوہن بھی جمع آ گیا، ولو بھی جمع کا فعل آ گیا، وجوہ بھی جمع اور ہم بھی جمع کا ضمیر آ گیا، ہو کی ہم آ گیا. الولو وجوہہم، کیا ان سب نے اپنے چہرے پھیرے. نام ولو وجوہہم، جی ہاں ان سب نے اپنے چہرے پھیرے. حل ولیتا وجہا کا، اب وجہا یہاں پر واحد ہے اور کا بھی واحد کے ضمیر ہے. کیا آپ نے اپنا چہرہ پھیرا، کیا آپ نے اپنا چہرہ پھیرا. تو نام کا سب جب آنسر دیں گے نام ولیتو، جیسا ہم پیچھے سیکھ چکے ہیں، تا کا جواب تو سے آ جائے گا، نام ولیتو وجہی. اب ایک بندہ بات کر رہا ہے تو وجہ ہو نہیں آئے گا، یہ سنگولر آئے گا، اور کا جو جواب ہے وہ یا سے آ جائے گا، وجہی، میں نے پھیرا اپنا چہرہ، میں نے پھیرا اپنا چہرہ. تو یہ بہت مزے کا بھی بول چال ہے جس میں ہم بہت سی نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں کہ ضمائر کے ساتھ جواب کیسے دینا ہے، اور واحد ہو تو واحد آ جائے گا اور جمع ہو تو جمع آ جائے گا. الولیتا وجہا کا، کیا آپ نے پھیرا اپنا چہرہ. نام ولیتو وجہی، جی ہاں میں نے پھیرا اپنا چہرہ، میں نے پھیرا اپنا چہرہ. حل ولیتم وجوہکم، جب سامنے والے سے سوال کرتے ہیں تو کم ضمیر آتی ہے. حل ولیتم، کیا آپ سب نے پھیرے اپنے چہرے. وجوہن یہاں پر بھی جمع آ گیا، کم بھی جمع کی ضمیر آ گئی، اور تم بھی ولیتم بھی جمع کا فعل آ گیا. تو اس کا جواب جب دیں گے نام ولینا، نام ولینا وجوہنا، وجوہنا، یہاں وجوہن یہاں پر بھی جمع ہے اور نا جمع کی ضمیر آ گئی، تم کا جواب نا سے آ جاتا ہے. تو اس کو غور سے عربی بول چال کو سیکھیں تاکہ یہ ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائے. تو کسی کے بارے میں جب بات کی تھی، حل واللہ وجہہ، نام واللہ وجہہ. حل ولو وجوہہم، نام ولو وجوہہم. حل ولیتا وجہہ کا، نام ولیتو وجہی. حل ولیتم وجوہکم، نام ولینا وجوہنا. تو یہ عربی بول چال ہم نے ماضی کے سیغوں کو لے کر سیکھی ہے. الحمدللہ ماضی کا سیغہ یہاں تک مکمل ہوا. اب ہم سیکھتے ہیں اس کا مضارع کیا ہے. مضارع ہے یولی. اب دیکھیں ساتھ ساتھ آپ کو یہدی کی شکل بھی دکھائی جا رہی ہے کہ یہ جو مضارع ہے نا ہدا یہدی کا، وہ بھی شکل دکھائی جا رہی ہے، تاکہ آپ بھولے نا کہ یہدی کے بارے میں ہم نے جو باتیں سیکھی تھی وہ یہاں پر بھی موجود ہے. یولی ہے تو یہدی سے یہدونا ہوا تھا، تو یولی سے یولونا ہوگا، یعنی کہ آخر میں واحد کے آخر میں الف کا ساؤنڈ نہیں ہے. تو جمع جب بنایا تو ہم نے زبر سے نہیں بنایا، پیش سے بنایا، جیسے یہدی سے یہدونا تھا، یولی سے یولونا بن گیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے ہے اس کو دوبارہ سیکھتے ہیں پورے مضارع کو. مضارع اس کے بعد ہے یولی. جب ہم نے سیکھتے اس کا یولی وہ پھیرتا ہے، ولہ یولی وہ پھیرتا ہے، یولونا
وہ سب پھیرتے ہیں، تولی آپ پھیرتے ہیں، اولی میں پھیرتا ہوں، تولونا آپ سب پھیرتے ہیں، نولی ہم سب پھیرتے ہیں، یولی یولونا تولی اولی تولونا نولی۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر مضارع کے شروع میں عام طور پہ پہلے بھی ہم سیکھ چکے ہیں، کئی افعال ایسے ہیں جس میں پیش آتا ہے مضارع کے شروع میں نا، پیش والے مضارع ہم کسی تری میں سیکھ رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے کسی میں بات کی تھی، ایک پیش والا مضارع کسی تری میں سیکھیں۔ تو ایک دفعہ پھر کرتے ہیں، یولی یولونا تولی اولی تولونا نولی۔ یہاں تک تو بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ اب اس مضارع کے بعد یہدی سے یہدونا بنا تھا، یجزی سے یجزونا بنا، یولی سے یولونا، یہ ساؤنڈ میچ کر کے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم نے اس طرح سے اس کو سیکھا تھا۔ اور دوبارہ کرتے ہیں مضارع، یولی یولونا تولی اولی تولونا نولی۔ یہاں تک آپ نے سیکھ لیا۔ اس سٹیج پر ہم نے ایک دو باتیں اور بھی ڈسکس کرنی ہے۔ ماضی اور مضارع کو جب ہم نے اسے دیکھا تو ماضی ولہ ہے اور مضارع ہے یولی، تو ایک بات تو ہم نے یہاں کلیئر یہ کرنی ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے، اور دوسری بات ہم نے کلیئر کرنی ہے کہ اس کا باب کیا ہے۔ تو مادہ اور باب کو سیکھنے کے لیے کمزور افعال میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کسی 2 میں بھی ایسی باتیں کی تھیں، اور 3 میں بھی ہم یہ بتائیں گے کہ ماضی ہے، یہ جو ولہ ماضی تھا نا، یہ ہے اصل میں ولایا یولیو، ولایا ولایا یولیو، یہ ساؤنڈ بنتا ہے علامہ یعلمو کا، علامہ یعلمو کا ساؤنڈ ہے، اس لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ علامہ کی طرح ہے، ولا یولی۔ چونکہ اس میں جو کمزور حروف آئی ہے، تو کمزور حروف پر اس کے ساؤنڈ چینج ہوئے ہیں، جو چینجنگ آتی ہے، جو تبدیلیاں آتی ہیں ساؤنڈ اس کی کمزور حروف کی وجہ سے، اس وجہ سے ساؤنڈ بظاہر میچ نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے ماضی اور مضارع کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے، صرف اسی کو ہم اس انداز سے سیکھ لیتے ہیں کہ اس کی اصل کیا تھی، تو تب ہمیں اس کا ساؤنڈ میچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب ولا یولی اصل میں کیا تھا، ولایا یولیو تھا۔ ولا کے اندر یہ جو لام پر زبر ہے، یہ زبر اپنے بعد الف چاہتا ہے، اس لیے یا کو جو ہے اس یا کو الف سے بدل دیا تھا، تو ماضی میں آ گیا ولا، ماضی میں کیا آ گیا، ولا بن گیا، یعنی جو اصل میں آخر میں یا تھا وہ یا بدل گیا الف سے۔ تو ہم کمزور حروف کے بارے میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ کمزور حروف ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں۔ یہاں ماضی میں، ماضی کے اندر ایک بات اور یاد رکھیں کہ ماضی کے اندر جو حروف ہیں وہ کتنے ہیں، ماضی میں 4 حروف ہے ٹوٹل، ایک ہے واو، ایک ہے لام، پھر لام، اور ایک ہے الف۔ ماضی میں یا نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں یا نہیں ہے، یا صرف رائٹنگ سٹائل کی وجہ سے نظر آ رہا ہے، ادروائز ماضی میں یا نہیں، وہ الف ہے، ماضی میں کیا ہے، الف ہے۔ تو ماضی کے حروف کتنے ہوئے، 4۔ واللہ میں 4 حروف ہیں، واو، لام، لام اور الف۔ اس اعتبار سے ماضی میں 2 حرف کمزور آ گئے ہیں، پہلے شروع میں واو آ گیا کمزور، اور پھر الف کمزور آ گیا، اور لام جو ہے وہ تو ایک زائد ہے اور ایک لام مادہ کا حصہ ہے۔ تو مادہ کیا ہوا، جب جب ولایا تھا، ولایا ہے اگر یہ ماضی اس کا ولایا، تو اس میں علامہ کی طرح اگر آپ غور کریں تو لام پر شد ہے تو 2 لام ہوئے، تو 2 لام اگر ہوں گے تو اس میں ایک لام کو اگر ہم زائد شمار کریں تو باقی کیا رہ جائے گا، واو، لام اور یا، یہ اس کا مادہ ہے۔ تو اس میں 2 کمزور حرف آتے ہیں، شروع میں وا بھی ہے اور آخر میں یا بھی ہے، تو واو، لام، یا مادہ ہے اس کا، گویا کہ یہ ایسے تھا والیہ، ٹھیک ہے۔ تو واو، لام، یا مادہ ہو گیا۔ ایک بات آپ کو یہ سمجھ آ گئی یہاں پر۔ دوسری بات آپ نے یہ سمجھ لی کہ یہ ولا یولی اصل میں ولایا یولیو تھا، جو کہ علامہ یعلم کی طرح ہے، اور اس کا باب آئے گا تفعیل، جیسے علامہ کا باب تفعیل ہے، اس کا باب بھی تفعیل کہلائے گا۔ تو یہ باتیں امید ہے کہ اس
لیول پر آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ایک بات تو آپ نے اس ماضی میں یہ سمجھ لی تھی کہ جب واحد اس کے آخر میں الف کا ساؤنڈ ہو تو پھر جمع زبر سے بنتا ہے، وہ آپ نے سمجھ لی۔ پھر آپ نے اس کا باب سمجھ لیا کیسے بنا ہے، یہ کس باب سے آتا ہے، اور اس کا کوڈ کیسے علامہ بنتا ہے وہ بھی سمجھ لیا۔ پھر آپ نے اس کا مادہ بھی سیکھ لیا کہ اس کا مادہ کیا ہے، واو لام یا۔ عربی بول چال میں سیکھتے ہیں اب مضارع کو۔ حل یولی، نام یولی، اس میں سنگل آئے گا، نام یولی۔ حل یولونا، نام یولونا، جی ہاں وہ پھیرتے ہیں، کیا وہ پھیرتے ہیں، نام یولو، جی ہاں وہ پھیرتے ہیں۔ حل تولی، کیا آپ پھیرتے ہو، نام اولی، جی ہاں میں پھیرتا ہوں۔ اس کے بعد جمع کا صیغہ آئے گا، حل تولونا، کیا آپ سب پھیرتے ہیں، نام نولی، جی ہاں ہم سب پھیرتے ہیں۔ تو مذکر جو مضارع ہے اس سے بھی ہم نے سیکھ لیا ہے عربی بول چال کیسے ہوگا۔ تو مضارع میں تولی کا جواب اولی سے اور تولونا کا جواب نولی سے آ جائے گا۔ مضارع میں بھی اسی طرح سے وجہہو کا لفظ استعمال کریں گے، حل یولی وجہہو، نام یولی وجہہو، کیا وہ اپنا چہرہ پھیرتا ہے، جی ہاں وہ اپنا چہرہ پھیرتا ہے۔ حل یولون وجوہہم، کیا وہ اپنے چہرے پھیرتے ہیں، نام یولون وجوہہم، جی ہاں وہ اپنے چہرے پھیرتے ہیں۔ اگر سوال ہو حل تولی وجہک، تو کیا جواب ہوگا، اگر یہ سوال ہو، نام اولی نام وجہی، اولی وجہی، وجہی، نام اولی وجہی۔ وجہی، دوسرا ہے حل تولون وجوہکم، نام 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 نولی وجوہنا، 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 ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ۔ تو یہ ہو گئے ہمارے لیے یہ عربی بول چال میں الحمدللہ۔ اب ہم نے سیکھنا ہے اس کا کیا آتا ہے، فعل امر۔ فعل امر اس کا آتا ہے واللہ یولی بنا تھا، اور ہم نے سیکھا تھا کہ فعل امر مزید فی میں ماضی سے آسانی سے بنتا ہے، ماضی سے بن جاتا ہے اور مضارع سے بھی بن جاتا ہے۔ واللہ ماضی ہے، یولی فعل مضارع ہے، اس سے فعل امر بنتا ہے یولی، کیسے بنتا ہے، ولی بنتا ہے۔ اور دو کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں، ایک شروع میں اگر ہم فعل امر کے اندر مضارع سے بناتے ہیں تو مضارع کی علامت کو گرائیں گے، جیسے یہاں سے مضارع کی علامت کو اگر گرائیں تو باقی رہے گا ولی، آخر کو ساکن کیا، آخر پہلے سے ساکن تھا تو وہ گر جائے گا تو بن گیا ولی، ٹھیک ہے، واللہ سے ولی۔ اور اگر ہم ماضی سے بنائیں تو وہ بھی بن سکتا ہے، ماضی میں ہم نے کیا کہا تھا، سیکنڈ لاسٹ جو ہے یعنی عین کلمہ کے نیچے زیر لگا دیں گے اور آخر کو ساکن کریں گے، عین کلمہ کے نیچے زیر لگائی، آخر کو جب ساکن کیا، آخر میں کمزور حرف واللہ میں الف تھا تو وہ الف کمزور حرف گر گیا تو وہاں پر بھی رہ گیا ولی۔ تو یہ اس کی شکل رہ گئی ہے فعل امر کی، ولی کیا رہے گا، ولی، آخر سے یعنی فعل امر میں آخر سے کمزور حرف گر جائے گا، جیسے ہم نے مثال دی تھی ہدا کی، ہدا میں تھا اہدی، اہدو تھا، ادزی، ادزو تھا، ولی، ولو ہے۔ تو اب آپ کو ساتھ ساتھ اندازہ ہوتا جا رہا ہوگا کہ اس سے پچھلا جو لیسن تھا اس میں پورے لیسن میں ہدا کا ٹیبل ہمیں کیوں پڑھایا گیا تھا، جو کہ ثلاثی مجرد سے ہے، اس کو یہاں 3 میں کیوں لایا گیا۔ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس کے سارے ساؤنڈز میچ کرتے ہیں، ماضی کے، مضارع کے، فعل امر کے، آگے بھی سارے۔ ولی آخر سے کمزور حرف گر جائے گا، ولی، ولو، لا تولی، لا تولو۔ تو فعل امر میں آخر کو پڑھتے ہوئے اور فعل نہیں کے جو واحد ہے اس کے آخر میں پڑھتے ہوئے حرکت کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے، جب کھینچے گا تو ولی بن جائے گا، حالانکہ ہے نہیں ہے ولی، یہاں میں یا نہیں ہے، اور لا تولی ایسے تھوڑا سا کھینچیں گے زیر کو پھر یا بن جائے گا، جو کہ یا یہاں پر نہیں ہے، اس لیے اس کو خیال کرنا ہے، لا ولی اور لا تولی۔ عربی بول چال میں ہے ولی تو پھیر، ولی میں پھیرتا ہوں یا پھیروں گا، فعل امر اور فعل نہیں کا جواب فعل مضارع سے آتا ہے، ولو تم سب پھیرو، نولی ہم سب پھیرتے ہیں یا پھیریں گے، تو یہ جمع کا جواب جمع سے آ جائے گا فعل امر میں۔ لا تولی، لا اولی، لا تولو، لا
نولی یہ فعل نہیں ہے تو اس کا جواب بھی لا کے ساتھ آ جائے گا فعل مضارع میں. الحمدللہ. اب ہم نے سیکھنا ہے اس کا اسم فاعل. اسم فاعل کیا؟ علامہ سے معلمون تھا اور اسم مفعول تھا معلمون. علامہ سے معلمون معلمون تھا. تو علامہ کی طرح ہی ہے واللہ بھی، تو اس کا اسم فاعل اور اسم مفعول بھی ایسے ہی ہوگا. واللہ سے مولن اور مولن. مولن مولن. اب چونکہ کمزور حروف آئے ہوئے ہیں تو اس کے میں ساؤنڈ جو ہے وہ ایسا ہی ہوگا. مولن اصل میں مولیون ہے، مولیون معلمن کی طرح، اور مولیون ہے معلمن کی طرح. ٹھیک ہے، اگر اس کو ہم اس طرح سے سیکھنا چاہیں تو وہ ساؤنڈ اگر ہم میچ کرنا چاہیں تو ویسے ہے مولیون. ٹھیک ہے، اور مولیون. بہرحال تو یہ ساؤنڈ بنتا ہے معلم اور معلم کی طرح بنتا ہے اس کا ساؤنڈ. مولن اسم فاعل ہے اور مولن اسم مفعول. علامہ سے باب آیا تھا تعلیم تفعیل، اور واللہ سے ہے تولیات تولیہ. اس میں بھی دو حروف زائد آ رہے ہیں، جیسے تعلیم میں 2 حروف زائد ہیں، عین لام میم مادہ ہے، باقی 2 حروف زائد آ رہے ہیں. اس میں تولیہ کے اندر بھی 2 حروف زائد نظر آ رہے ہیں. اب دیکھیں کہ کمزور حروف والا جو فعل ہے اس میں مصدر کا ساؤنڈ اتنا زیادہ میچ نہیں کرتا. واللہ سے تولیتن، تعلیم اور تولیتن کا ساؤنڈ تو میچ نہیں کرتا. تو مصدر کے کوئی خاص ساؤنڈ نہیں ہوتے ہیں، مصدر کا ساؤنڈ ایک طرح کا ہونا ضروری بھی نہیں ہے، اس لیے آپ نے اس کو تولیتن ہی یاد کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں مولن پھیرنے والا، مولن جسے پھیرا جائے، تولیتن پھیرنا. تو تولیتن کا معنی ہوتا ہے پھیرنا. هل انت مولن کیا ترجمہ ہوگا؟ کیا آپ منہ پھیرنے والے ہیں؟ کیا آپ پھیرنے والے ہیں؟ نام آنا مولن، آنا یعنی اس کا مطلب یہاں پہ منہ پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ پھیرنا ہے، تو اس کا اس لیے نام کے ساتھ آنسر دیں گے. نام آنا مولن، جی ہاں میں پھیرنے والا ہوں. هل انتم مولون کیا آپ سب مولون آپ سب پھیرنے والے ہیں؟ تو انتم کا جواب آ جائے گا نحنو سے، باقی سیم آ جائے گا. نام نحنو مولون، نحنو مولون، جی ہاں ہم سب پھیرنے والے ہیں، ہم سب پھیرنے والے ہیں. تو آئیے مونس سیکھتے ہیں. واللہ، واللہ تھا مذکر، اس نے پھیرا، اس سے مونس آئے گا ولت. آپ نے غور کیا ہوگا جیسے ہدا سے حدت بنا تھا، تو یعنی آخر سے ایک کمزور حرف گر گیا ہے مذکر میں جب اس سے ہم نے مونس بنایا. تو واللہ سے ولت ہے. آئیے اس کو سیکھتے پورا ٹیبل کرتے ہیں. واللہ، ولو، ولیتا، ولیتو، ولیتم، ولینا. یولی، یولون، تولی، اولی، تولون، نولی. پھر نمبر ہے ولی، ولو، لا تولی، لا تولو، مولن، مولن، تولیت. مذکر میں ہوا ولا، ہیا ولت، ہوا یولی، ہیا تولی. تو ٹیبل الحمدللہ ہم نے مکمل کیا. اب اس کو سیکھتے ہیں 6 چابیوں کے ساتھ. ولا، یولی، ولی، مولن، مولن، تولیت. اب آپ اس پہ غور کریں کہ شد جو کہ زائد حرف تھا واللہ کے اندر مزید فی جس کی وجہ سے یہ فعل بنا تھا، وہ شد پورے ٹیبل کے تمام صیغوں میں آ رہا ہے. ماضی کو دیکھیں آپ، مضارع میں دیکھیں، فعل امر نہیں میں، تمام صیغوں کے اندر وہ شد ہمیں نظر آ رہا ہے جو کہ زائد حرف تھا. ہدا سے یہ ہم نے بات پہلے بھی کی تھی، جیسے واللہ سے ولو بنا. ولت کے بارے میں جو بات ہم نے کی کہ جب مونس بنائیں گے تو کمزور حرف گر جائے گا.
युवल्ली से युवल्लूना बना, वल्ली से वल्लू, ये तमाम बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि हदा के बारे में हमने बातें की थी। हदा देखें यहाँ पर भी हमें नज़र आ गया कि 6 चाबियों को भी कंपेयर किया और इन्हीं 5 सर्कल्स को जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये तफसील से हमने इसको हदा के टेबल में भी डिस्कस कर लिया था और यहाँ वल्लाह में भी वही बातें हमें मिल चुकी हैं। आइए वर्क बुक में कुछ क्वेश्चन है। पहला सवाल है वल्लाह के मुतालिक, वो फेरने वाला है अपना मुँह दीन से। वो फेरने वाला, वो एक साइड में जो बंदा है गायब में, वो फेरने वाला है। होवा, होवा वो, होवा मुवल्लिन, होवा वो फेरने वाला है, मुवल्लिन फेरने वाला है। होवा, इसको लिखेंगे होवा मुवल्लिन, वो फेरने वाला है अपना मुंह, अपना मुंह वो फेरने वाला, तो इसमें आएगा वजहू, वजहू, वो फेरने वाला है अपना मुंह दीन से, अन अनिद्दीन, अनिद्दीन, ये पूरा जुमला लिखेंगे। हुआ हुआ वो मुवल्लिन फेरने वाला है, वजहू अपना चेहरा, अनिद्दीन दीन से। तो ये पूरा जुमला है, हमने इसको देख के लिखना है। फेरने वाला यहाँ इस्म फाइल का तर्जुमा किया गया है। दूसरा सवाल है, उर्दू में तर्जुमा करें। मा वल्लाहुम अन किबलतिहिम, मा, माँ जो है आपने ये सीखा था कि माँ माजी में नफी बनाने के लिए माँ का सवाल होता है। माँ वल्लाह, माँ, माँ वल्ला, वैसे वल्ला उसने फेरा, माँ वल्ला उसने नहीं फेरा, माँ वल्ला उसने नहीं फेरा, हम उनको, माँ नहीं फेरा, वल्ला उसने, हम उन सबको, अन से, किबलाते हिम उन सब के किबले से, मावल्लाहुम नहीं फेरा उसने उन सबको उनके किबले से, नहीं फेरा उसने उन सबको उनके किबले से। तीसरा सवाल है, अरबी में नहीं में जवाब दे। हल तुवल्ली वजह का अनिद्दीन, हल तुवल्ली क्या आप फेरते हो या फेरोगे, वजह का अपना चेहरा, अनिद्दीन दीन से। तो इसको हम नफी में जवाब देंगे, ला, ला उवल्ली, ला उवल्ली वजही, हल का जवाब आया ला उवल्ली, उवल्ली, ला उवल्ली वजही आ जाएगा यहाँ पर ना, वजही। तो ये हम सीख चुके हैं, वजही नहीं मैं फेरूंगा अपना चेहरा, अन दीन दीन से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 क्वेश्चन थे हमने जो वल्लाह के टेबल को लेकर किए। और इसके बाद हमने वल्लाह की तरह एक और टेबल लिखना है, नज्जा। नज्जा का माने उसने निजात दी, वल्लाह उसने फेरा, नज्जा उसने निजात दी। तो वल्लाह का जो टेबल हमने सीखा है और हमारे पास किताब में मौजूद है, उसको सामने रखते हुए हमने वर्क बुक के अंदर ये टेबल पूरा लिखना है। नज्जा, नज्जाऊ, नज्जईता, उसी साउंड में बनाना है। नज्जा युनज्जी, वल्ला युवल्ली। और इसका मस्तर भी फिर अमर आएगा नज्जी, ठीक है। और मस्तर इसका लिखा हुआ है तंजियातुन, नजात देने से है, उसने नजात दी। तो ये टेबल हमने नज्जा का लिखना है। फिर इसके बाद आखिर में कोड है हमारे सामने, जो कि सुलासी मुजरद वाले अफ़ाल से कोड कैसे होते हैं, कोड लिखे होते हैं, नून, फा, नून, द्वाद और सीन। फिर कमज़ोर अफ़ाल में वादा, काला, ज़ादा, दआ, ये जो कोड हैं इनकी शक्लें कैसी होंगी। अगर कहीं हमें नज़र आ जाए तो हम पहचान जाएँ कि हादा लिखा तो इसे हदा, हदा मुराद है। और हदा या हदी अगर कोड है तो बाब ज़ाराबा होगा। तो ये सारे कोड पहचानने के लिए होंगे। और इस तरह से आखिर में मज़ीद फ़ी वाले जो कोड हैं वो भी हमें इससे पहचानने हैं। अगर आइन लाम प्लस लिखा हो तो इसका मतलब है अल्लमा की तरह है ये फ़ेल। तो अल्लमा की तरह है तो जैसे अल्लमा का बाब तफ़ईल है तो उसका फ़ेल भी तफ़ईल होगा। इस तरह हासवा, असलमा और साबित तदब्बर, तदारा के जो कोड हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। इसको हमने ऐसे ही याद करना है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें ग्रामर का टेबल मुकम्मल हुआ। और आखिर में हम दुआ करेंगे अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।